बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू पर खुसूसी ईद ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद शाहीन। मेरी जानिब से इस्लाम चैनल उर्दू की जानिब से आपको, आपके अहले खाना को बहुत बहुत ईद मुबारक। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह जो माह रमज़ान था उसका इख्तिताम हुआ। हमने पूरे माह रमज़ान भरपूर अंदाज से यकीनी तौर पर हम सब ने अपनी अपनी कोशिश की इबादत करने की, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके इनाम में आज का दिन यानी कि ईद उल मुबारक का जो दिन है वो हमें अतिया किया। और इस दिन को भरपूर अंदाज से मनाने के लिए हम भी आपके साथ मौजूद हैं। यकीनी तौर पे आप भी अपने अपने घरों में जहाँ पे भी आप मौजूद हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ इस दिन को मना रहे होंगे। इस दिन में खुशियाँ ख़ुद भी उन खुशियों को मना रहे होंगे, जबकि अपने इर्द गिर्द जो अफराद मौजूद हैं उनको भी खुशियों में शरीक कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में इस्लाम चैनल उर्दू भी आपके साथ हमेशा की तरह एक मरतबा फिर मौजूद है। यहाँ पे पूरा दिन जो ईद ट्रांसमिशन है वो जारी रहेगी। इसका आगाज़ हो चुका है, 12 बजे जो पहला प्रोग्राम था वो पेश किया गया, और अब कुछ देर के लिए मैं यहाँ पे हूँ। मज़ीद मेज़बान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ मेहमानान भी होंगे, दोस्त अहबाब होंगे, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। उनकी ईद कैसी गुजरती है ये भी जानेंगे, और इसके साथ साथ आपकी ईद कैसी गुजरती है ये जानने के लिए हम ये चाहेंगे कि आपसे भी बात करें। आप हमारे साथ अपनी ईद की खुशियों में शरीक, हमें आप शरीक करें, आपको हम शरीक करें, और मिलजुल के आज के दिन को हम सेलिब्रेट करें। और इसमें कुछ यकीनी तौर पे दुआएं भी करें उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इंसानियत के लिए कुछ दुआएं करेंगे, और कुछ सिलसिला जो है वो गपशप का जारी रहेगा। इस ईद का भी तज़किरा होगा, और इसके साथ जो गुज़िश्ता ईदें उसका भी तज़किरा यकीनी तौर पे करेंगे। कुछ बचपन की यादों का तज़किरा करेंगे। तो ये जो तमाम सूरत हाल है इसके ऊपर यकीनी तौर पे कुछ मेहमानान भी हमारे साथ शरीक रहेंगे, और उसके साथ आप लोग भी शरीक होंगे। इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छे दोस्त, बहुत हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में ज़ैन अब्बास साहब मौजूद हैं। ज़ैन, थैंक यू वेरी मच, आप मौजूद हैं। जबकि एक जाने पहचाने हमारे अदनान कादरी जो कि नशीद आर्टिस्ट हैं। अदनान मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात में शामिल रहते हैं। आज भी ईद का दिन, ईद के दिन का कुछ हिस्सा हमारे साथ मना रहे हैं। अदनान, थैंक यू वेरी मच, और ज़ैन आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे नाज़रीन जो ईद का दिन है उसमें इस तरह से चूँकि हर फ़र्द यकीनी तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा है वो ईद मनाता है, और उसमें ईद के दिन वो कोशिश करते हैं तमाम अफराद की अपनी फैमिली के साथ, अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनके साथ ईद को मनाया जाए। लेकिन इस दौरान कुछ वक्त का हिस्सा निकाल कर हमारे साथ यहाँ पे जो भी मोअज़्ज़िज़ मेहमानान मौजूद हैं या मौजूद रहेंगे, हम उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इतने अहम दिन कुछ वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए निकाला। तो अदनान, अभी तो ईद का तकरीबन कुछ वक्त गुजर चुका है। सुबह यकीनी तौर पे नमाज़ पढ़ी हम सब ने, उसके साथ ही ईद, बल्कि शायद ईद का आगाज़ तो कल रात जब ऐलान हुआ ईद का तो उसके बाद से ही हो चुका था। तो कैसी रही अब तक की ईद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो हम पहले से बात करें, पहले मैं कह देना चाहता हूँ सबको, तमाम दोस्तों को, तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरे प्यारे भाई अहमद भाई ने हमको दावत दी तो हम ज़ाहिर ना तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम इस इस्लाम चैनल का हिस्सा भी हैं। जैसे यकीनी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे पूछ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा कि शाम को सब इंतज़ार कर रहे थे कब उलमाए दीन सब वो ऐलान करेंगे और बताएंगे। ज़ाहिर है सब फील करते और एंक्शस हो रहे होते हैं कि कब ईद होगी या नहीं होगी। और इस तरह से जो महसूस हो रहा था, थोड़ा अलविदा रमज़ान का जो महसूस हो रहा था, ज़ाहिर है उसका भी अफसोस होता है, लेकिन ज़ाहिर है रब हमको इनाम देता है, उसकी खुशी फिर डबल हो जाती है। बेशक जब ईद में वैसे ही इनाम देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है। इकट्ठे होकर एक और ही रंग होता है, एक और ही रंग, और यकीनी तौर पे होना भी चाहिए, चूंकि ये आम दिनों से एक मुख्तलिफ दिन है। और जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि ये तुम्हारे लिए ईद का दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन, तो यकीनी तौर पे उसको उसी अंदाज से मनाना भी चाहिए। ज़ैन, आपका ईद का दिन अब तक कैसा गुजरा है, और अगर आप नाजरीन को ईद मुबारक कहना चाहें तो प्लेटफॉर्म हाजिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इस्लाम चैनल का ये हमें मौका देने का कि हम इस्लाम चैनल के तवस्सुक से दुनिया में तमाम मुसलमानों को ईद की इस खुशी में ईद मुबारक का पैगाम पहुंचाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत करम हुआ अल्लाह ताला का
کہ ہم لوگ یہ عید تمام امت مسلمہ اس دفعہ سارے تمام ممالک میں عید اکٹھے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اٹس ویری یونیک ان لائکلی ہوتا ہے کہ ایک دن بعض اوقات کئی دفعہ اسپیشلی یو کے میں تو کیونکہ ایک ایک گھر میں ڈفرینٹ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ ایسے پچھلے سالوں میں رہا کہ ایک گھر میں ایک دوست کی عید تھی اور دوسرا دوست روزہ رکھا ہوا ہے. تو الحمدللہ شکر اللہ کا کہ ہم لوگ اکٹھے عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور یو کے میں تو عید کا مزہ اس لیے زیادہ ہے کہ وہ ہمیں پاکستان والی فیلنگس بھی یہاں پہ آ جاتی ہیں. اوبیسلی پاکستان سے ہماری جو محبت ہے وہ تو ایک زندہ دل محبت ہے. ہم پاکستان سے ایک ایسوسیشن ہے. تو یو کے میں ایک وہ فیلنگ ہے کہ ہم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ, پاکستانی بھائیوں کے ساتھ پاکستان کی طرح سے عید سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی شکر ہے الحمدللہ کہ یہاں پہ لوگوں میں بڑی ٹالرنس ہے, ایک مسلمانوں کے لیے ایک پیار محبت ہے. اور ایون کہ جو انگلش کمیونٹی ہے ان کا بھی مسلمانوں کے ساتھ عید کا سیلیبریٹ کرنا ایک بہت خوشائن بات ہے. لوگوں میں ایک برداشت کرنے کی قوت بہت زیادہ ہے, یہاں پہ ٹالرنس ہے. تو الحمدللہ ایک عید کا مزہ بھی آ رہا ہے اسلام چینل کے ساتھ, اسلام چینل کا حصہ ہوتے ہوئے ایک خوشی کی بات ہے. تھینک یو اور شکریہ کہ ہمیں آپ نے دعوت دی اور ہم لوگ عید کو اکٹھے سیلیبریٹ کریں. اور عید کے اس موقع پہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بہنوں بھائیوں کو عید کی بہت مبارکباد دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرے ہوں گے اس عید کو. آج اتفاق سے ویدر اچھا نہیں ہے اور کووڈ کی جو سچویشن ہے, جو حالات چل رہے ہیں, ڈیفینیٹلی مشکل ہے لوگوں کے لیے عید کو سیلیبریٹ کرنا. ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے نہیں مل سکتے, لیکن ایک دوسرے کے قریب رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ عید سیلیبریٹ کریں اور ایس او پیز کو پلیز فالو کریں تاکہ ہم لوگ سیف بھی رہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بہترین طریقے سے انجوائے بھی کر سکیں. یقیناً, اور یہ بہت اہم بات آپ نے کی کہ عدنان کہ جو یقینی طور پہ عید ہے, سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے, لیکن یقینی طور پہ جو جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جو ایس او پیز ہیں اس کو مکمل طور پہ فالو بھی کیا جائے. یقیناً ناظرین, ہمیں امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ اس کا خیال رکھ بھی رہے ہوں گے اور یہ سلسلہ یقینی طور پہ جاری رہے گا. اچھا زین, آپ نے کچھ عید کا تذکرہ کیا, پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی. یقینی طور پہ آپ کا تو مجھے معلوم ہے کہ کچھ پاکستان میں آپ نے عیدیں گزاری ہیں, اور ایک ناظرین کے ساتھ شیئر کروں, جو زین ہیں وہ میرے محلے دار بھی ہیں پاکستان سے, اور یہ مجھے یہاں آگے پتہ چلا. بالکل ہم لوگ ایک ہی ٹاؤن سے پاکستان میں ایک ایریا سے, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی شاد باغ کا اگر فرد دیکھ رہا تو ہم چاہیں گے لاہور کا جو علاقہ شاد باغ ہے بہت معروف ہے, وہاں سے اگر کوئی ساتھی, کوئی دوست, کوئی وہاں سے ہمارے ناظرین میں سے موجود ہے تو وہ بھی فون کرے, باقی لوگ بھی فون کر سکتے ہیں. اچھا زین, آپ نے کہا یہاں پہ یو کے میں ایک اس پاکستان کی عید کا رنگ تو نظر آتا ہے, لیکن یقینی طور پہ جو پاکستان کی عید ہے, چاہے وہ لاہور کی ہو, کراچی کی ہو, ہر شہر کا اپنا رنگ ہے. تو آپ کو کوئی اپنی بچپن کی عید, چونکہ آپ کا بچپن وہاں گزرا, اور اس میں اس کی کیا چیز سب سے زیادہ مس کرتے ہیں آپ عید پہ؟ میرا خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ مس کرتے ہیں وہ عیدیاں ہیں. عیدیاں یہاں پہ عیدی دینی پڑتی ہے, ملتی نہیں ہے. تو پاکستان میں یہ تھا کہ تمام ایک پاکستان میں ساری فیملی اکٹھی ہوتے تھے, تو تقریباً 45 to 50 پیپل ایک گھر میں گیدرنگ, اور عید کا ایک سیلیبریشن, جو بچوں کو دیکھنا, عیدیاں سب سے اکٹھے کرنا. آج بھی بلکہ ہم جب پاکستان بات کر رہے تھے تو اکثر عزیز و اقارب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ لوگ پاکستان سے چلیں گے تو ہماری عیدیاں کم ہو گئی ہیں. ہاں بالکل. اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ اب آ کے, اور بچے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, فیملی کے ساتھ عید کا وہ مزہ ایک ڈفرینٹ ہے. لیکن پاکستان میں بہت ساری گیٹ ٹوگیدر, چونکہ بہت پوری جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے وہ بھی اکٹھی, پھر دوست احباب وہاں پہ جمع ہوتے ہیں, تو جو گیدرنگ ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. یقینی طور پہ عدنان, آپ نے بھی جو اپنا بچپن گزارا, آپ نے تو تقریباً یہاں پر ہی گزارا, تو لیکن پھر بھی کیا جو اب کی عید ہے اور بچپن کی عید ہے, کچھ آپ کو اس میں فرق لگتا ہے یا دونوں عیدیں سیم؟ نہیں, صحیح بات ہے جو ہمارے بھائی زین نے کہا, بالکل صحیح بات ہے. ابھی عیدی نہیں ملتی, یہ تو لیکن دیتے ہیں آپ یا؟ بے شک دیتے ہیں, ابھی بھی جا کر دینا ہے, ابھی دینی ہے, ابھی وہ رسم ابھی باقی ہے, بچے انتظار کر رہے ہیں. میں ان کو میٹھا کھلایا ہوں, میں کہتا ہوں چلو میں واپس آ کر آپ کو عیدی دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جائیں, ٹی وی پر جائیں, آپ ادھر جا کر آپ کام کریں, پھر واپس آئیں, پھر ہم عید مناتے ہیں. بالکل عید خیر بھی بچوں کے ساتھ, یہاں پہ جو بچوں کو دیکھ کے عید پوری ہوتی ہے الحمدللہ. اس دفعہ اس سال میرے لیے ایک عید
خوشی کا موقع یہ بھی ہے کہ میرے والدین نے مجھے جوائن کیا بہت عرصہ اسٹرگل کرنے کے بعد الحمدللہ کافی محنت آپ کی. کی تو پھر اصل عید تو یہ میری ہوئی, لیکن آپ کی ماشاءاللہ جو ہے وہ بالکل یہ میرے لیے اسپیشلی ایک سعادت کی بات ہے کہ میرے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ بلا کے یہاں پہ عید سیلیبریٹ کریں. بہت عرصہ اسٹرگل کے بعد 5-7 سال کے بعد الحمدللہ کہ وہ اس ہمارے ساتھ آج موجود ہیں یہاں پہ, اور ان کو دیکھنا بھی ایک جنت کا ایک عبادت ہے بالکل. تو الحمدللہ کہ یہ عید بہترین عید ہے ہمارے لیے, اسپیشلی لنڈن میں ایک پہلی عید ہے جو میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزار رہا ہوں, فیملی کے ساتھ, بیوی اور بچوں کے ساتھ. تو اس میں میرا خیال ہے پچھلے جو 10-11 سالوں میں نے عیدیں گزاری ہیں ان سے سب سے بہتر عید ہے کیونکہ میرے ماں باپ میرے ساتھ ہیں الحمدللہ یقینی طور پہ. اور اگرچہ آج یہاں کا لندن کا موسم تو ناظرین تھوڑا سا کچھ اس طرح کا ہے کہ اس نے کوشش کی ہے اپنے طور پہ عید کا رنگ پھیکا کرنے کی, لیکن یقینی طور پہ اگر باہر نہیں جا سکتے تو آپ لوگ گھروں میں جو عید کے بھرپور رنگ ہیں, گھر کا رنگ اپنا ہے, باہر کا رنگ اپنا ہے, اس کو منا رہے ہوں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی جو سیلیبریشنز کر رہے ہیں اس میں ہمیں بھی شریک کریں گے. اور آپ کس طرح شریک کر سکتے ہیں کہ آپ کال کر سکتے ہیں, کال کر کے جو آپ اگر اپنی کوئی یاد شیئر کرنا چاہیں, عید کے حوالے سے کوئی بات شیئر کرنا چاہیں, یا اگر کسی کو یا ہمیں بھی عید مبارک کہنا چاہیں تو اسلام چینل اردو کا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, آپ اس کے ذریعے سے ہم سے بالکل رابطہ کر سکتے ہیں. عدنان, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یقینی طور پہ ہم چاہیں گے کہ اگر کچھ کلام بھی ہو جائے تو ہم اس کلام سے آج کا جو عید کے کچھ مزید جو رنگ ہیں ان کو خوبصورت کریں. سبحان اللہ, بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے یہ ریکویسٹ کیا. میں بھی اندر سے جو نعت خوان ہوتا ہے وہ بھی محسوس کرتا ہے, کہتا ہے میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں. الحمدللہ یہ موقع ملتا ہے ہمیں سرکار کی وجہ سے, ورنہ ہمیں مجھ میں کیسی ایسی بات تو نہیں ہے, لیکن وہ سب کرم ان کا ہے الحمدللہ. تو درود پاک سے آغاز کرتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا, مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ. اور میں چاہتا ہوں سب ناظرین جو دیکھ رہے ہیں مل کر پڑھیں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ.
اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے پھر قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ جو عید کا دن ہے اگرچہ خوشیاں منانے کا دن ہے اور خوشیاں منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس ذات بابرکات کے طفیل ہمیں یہ دن ملا ان کو یاد کیا جائے بھرپور انداز سے ان پہ درود و سلام کے نذرانے بھی بھیجے جائیں اور یقینی طور پہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عید کا دن گزارا اس کا تذکرہ کیا جائے اس کو یاد کیا جائے اس خوبصورت اسوہ حسنہ کو اپنانے کی بھی کوشش کی جائے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریٹمنٹ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ تھا بچوں کے ساتھ تھا اپنے جو ان کے قریب لوگ تھے ان کے ساتھ تھا اور پھر ایسے لوگ بھی کہ جن کو وہ نہیں جانتے تھے ان کے ساتھ تھا تو اسی اسوہ کو اپنانے کی کوشش کی جائے ایک کالر غالباً ساتھ ہیں جی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں یقینی طور پہ چونکہ مختلف لوگ ہمیں جوائن بھی کریں گے مختلف دوست احباب جوائن کریں گے ان سے ہم عید کے بارے میں بات بھی کرتے رہیں گے عید کے تذکرے کو ان کے ساتھ بھی شیئر کریں گے ان کی عید کیسے گزری ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں معروف اینکر پرسن فاروق شہباز وڑائچ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم فاروق جی وعلیکم السلام فاروق سب سے پہلے تو عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک ہوں خاص طور پہ ان حالات میں جب وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی کووڈ جیسی سچویشن ہے لیکن بہرحال عید تو پھر عید ہے اور عید پہ پھر سب کو خوش بھی ہونا ہے اور یہ فیسٹیوٹی سیلیبریٹ بھی کرنی ہے تو آپ سب کو بھی بہت عید کی خوشیاں مبارک جی بہت شکریہ فاروق اور اس دفعہ تو عید ایک جو یقینی عید ہم اس کو کہیں گے یا عید کی ڈبل خوشی وہ یہ بھی ہوگی کہ چاہے پاکستان ہو چاہے یورپ اور یو کے ہو چاہے وہ سعودی عرب ہو دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جہاں پہ بھی مسلمان بس رہے ہیں وہ تمام ایک ہی دن عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہاں جی ایک ہی دن سیلیبریٹ تو کر لیں لیکن ہمارے لیے تھوڑی سی اچانک عید بھی ہے یہاں پہ تقریباً 11:30 بجے رات کے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی
اور بہت سے وہ اچانک عید کی خوشی بھی جو ہے وہ اچانک سے ملی بریکنگ نیوز کی صورت میں. ہاں جی بالکل ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے. اور یہاں پہ جو آپ جیسے معصوم شوہر تھے جنہوں نے ابھی مکمل تیاریاں نہیں کی ہوئی تھی، ان کی بیگمات نے انہیں پھر ڈانٹا بھی ہے کہ دیکھیں آپ نے اچانک عید ہو گئی، اب صبح عید ہے، کیا کریں گے، آپ نے وہ نہیں لے کے آئے، وہ نہیں لے کے آئے. لیکن آپ کی تو مجھے پکا یقین ہے آپ کی بچت ابھی تک آپ کی بچت ہوئی بھی ہے. ہاں جی میری تو بچت ہوئی ہوئی ہے کیونکہ میری شادی نہیں ہوئی، تو اس لیے میں زیادہ خوش ہوں. میں تو اکیلا تھا اور آرام سے نماز اور پھر آرام سے سو گیا تھا، اور پھر ابھی دوستوں سے ملنا، اور پھر ابھی بھی میں کسی دوست کے طرف بھی بیٹھا ہوں. تو یہ پوری یعنی کہ آپ عید کو سیلیبریٹ کریں. اچھا فاروق، یہاں پر تو لندن میں ہم چونکہ ایسٹ لندن میں موجود ہیں اور یہاں عید کے آغاز سے ہی بارش کا کچھ زور رہا، اس کی وجہ سے جو جن جگہوں پر کچھ عید کے پروگرامات آؤٹ سائڈ ہونے تھے وہ نہیں ہو سکے. البتہ جو مساجد ہیں اس میں بھرپور انداز سے نمازیں ادا کی گئی اور نماز کے ساتھ جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ کی گئی. تو پاکستان میں لاہور میں آپ موجود ہیں، وہاں کا کیسا موسم کیسا ہے اور عید کی دن کی سرگرمیاں کیا رہیں؟ موسم بہت اچھا ہے جی احمد بھائی. یہاں پہ ایک دو دن سے درمیان میں بارش بھی ہوئی تھی، اور ابھی بھی آج بھی جو اس وقت بھی ابھی یہ مغرب کا تقریباً ٹائم ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد جی. تو یہاں پہ تو بڑا موسم خوشگوار ہے. اور جو ان دنوں میں اگر عید آ جائے تو پھر گرمی بھی ہمیں کہیں پہ باہر نکلنے نہیں دیتی، گھر میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. لیکن اس دفعہ جو ہے ویسے خوشگوار موسم ہے، اور بالکل آپ کے جس طرح آپ نے بتایا ایسٹ لنڈن میں ایسا موسم ہے، اسی طرح کا رومانٹک موسم ہے یہاں پہ. اچھا، آپ وہ جو بارش کا موسم ہے آپ کے لیے رومانٹک بھی ہوگا اور آپ اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں. لیکن زین یہاں فاروق ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو ہے زین بھی موجود ہیں اور عدنان قادری موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ان سے بھی جاری ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا زین، یہاں لندن میں خاص طور پہ اس میں جو میرا ہے نظریہ اور اکثر دوستوں سے جب گپ شپ لگتی ہے تو وہ بارش کے موسم کو ایک جس طرح سے ہم پاکستان میں سیلیبریٹ کرتے تھے یا اس کی تمنا کیا کرتے تھے، یہاں پہ ویسا نہیں ہے. ایک میرا خیال ہے کہ ہیومن نیچر ہے کہ یہاں پہ کیونکہ ہر وقت بارش رہتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سنی ویدر ہو، ہم لوگ باہر نکلیں، انجوائے کریں، اور کچھ بارش کی وجہ سے آپ باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پہ جب بھی ویدر کم اچھا ہوتا ہے، سمر بڑا چھوٹا سا ہمیں ٹائم ملتا ہے جب سنی ویدر ہو، اور اس کے اندر اس لیے بارش کو ذرا ناپسند کیا جاتا ہے. کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ سنی ویدر ہو، باہر نکلیں، انجوائے کریں. لیکن چاہے بارش ہو پھر بھی اسکول بھی جانا پڑتا ہے یہاں پہ بچوں کو، آفیسز میں بھی جانا پڑتا ہے. سارا زندگی ویسے معمولاً چلتی رہتی ہے، معمول چلتا رہتا ہے. عدنان، آپ کی تو اسکولنگ وغیرہ چونکہ یہاں کی ہے، ہمیں تو بارش کا کوئی دور دور سے بھی آثار نظر آتا تھا نا، تو ہم کہتے تھے کہ بس کوئی اب تو چھٹی پکی ہے. کوئی بادل کی کوئی بھولی بٹ کی جو ٹکڑی ہوتی تھی وہ آ گئی چھت کے اوپر، تو ہم نے کہا یا اللہ میاں بارش بھیج دے تاکہ اسکول یا مدرسہ ہے اس سے چھٹی ہو جائے. تو یہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی چونکہ موجود ہیں اور اب کام میں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی بارش ہو جائے، ایون طوفان آ جائے، کچھ بھی ہے تو کام پہ پہنچنا ہے. اصل میں اس ملک میں ظاہر ہم ادھر بڑے ہوئے یہاں پر، اس ملک میں الٹ ہے. اگر بارش نہ ہو تو فکر ہوتی ہے. فکر ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں یا خدا کیا ہوا، یہ آج دھوپ نکل آئی ہے. انگلینڈ میں یہ عام بات نہیں ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے ہم کہتے ہیں چلو جو برف ہوگی وہ بھی ہوگی. جو ایک ہفتے میں یہاں پر ہو سکتا ہے کہ بارش بھی ہو، برف بھی ہو اور دھوپ بھی ہو. ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے، ایک دن میں بھی بلکہ ہو جاتی ہے. بالکل یہی ہوتا ہے. انگلینڈ کی خصوصیت یہی ہے کہ ممی ہم جانے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے مزاج کا تو دنیا بھر میں ہر بندے کے کوئی اس کا پتہ نہیں چلتا، کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتا ہے. لیکن یہاں کا موسم بھی ایسا ہے جو کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتا ہے. فاروق شہباز وڑائچ ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں اور یقینی طور پہ آپ میں سے بہت سے لوگ ان کو دیکھتے رہے ہوں گے اور ابھی بھی دیکھتے ہوں گے، خاص طور پہ سوشل میڈیا. فاروق، آپ کو کیا ہم سوشل میڈیا سٹار کہہ سکتے ہیں؟ بس اب لوگ اسی طرح سے کہتے ہیں، کوئی صحافی کہتا ہے، کوئی اینکر کہتا ہے، کوئی سوشل میڈیا سٹار کہتا ہے. ہاں، آپ کے کئی رنگ ہیں، جیسے ہم بات کر رہے تھے عید کے کئی رنگ ہیں، تو جناب جو فاروق شہباز ہیں ان کے بھی کئی رنگ ہیں. آپ کو فاروق ان میں سے سب سے زیادہ کیا پسند، کیونکہ آپ بہت عرصے سے کالم بھی لکھ رہے ہیں اور جو پاکستان کے مختلف بڑے اخبارات ہیں ان کے ساتھ منسلک رہے، اور ابھی بھی آپ مختلف پلیٹ فارمز پہ آتے ہیں. کبھی ہم آپ کو عید ٹرانسمیشن میں بھی دیکھتے ہیں، کبھی جو سوشل میڈیا کی ویڈیوز ہیں اس میں آپ وائرل ویڈیوز میں نظر آتے ہیں. تو ان تمام رنگوں میں سے آپ کو کون سا، اور کبھی بعض جو سب سے بڑی پہچان آپ کی سخت سوالات
سوالات کرنا، خاص طور پہ جو سیاستدان ہیں اور خواتین سیاستدان سے بھی بعض اوقات آپ بہت سخت سوالات کر جاتے ہیں، اگرچہ ان کو بعض جگہوں پہ مارجن دیا جاتا ہے. تو آپ کو ان میں سے کون سا رنگ سب سے زیادہ پسند ہے؟ دیکھیے میں تو جرنلسٹ والی جو پہچان ہے میں اسی کے ساتھ، میرے اندر کی آواز بھی یہی ہے اور میں چاہوں گا کہ میں اسی سے پہچانا جاؤں. جب کوئی مجھے صحافی کہتا ہے اور میں یہ شناخت جو ہے یہ سب سے بہترین شناخت ہے. یہ اینکر، سوشل میڈیا سٹار، یہ آج ہم میں ہیں، کل کوئی اور ہوگا سوشل میڈیا سٹار. اور جرنلسٹ تو ہم نے رہنا ہے جب تک ہم کام کر رہے ہیں، جب تک ہم ہیں یہ. اور جو دوسری بات آپ نے کی سخت سوالات، تو میں سچ پوچھیے تو میرا سوال یہ نہیں دیکھتا کہ آگے خاتون سیاستدان ہے یا مرد سیاستدان ہے. جن لوگوں کے ساتھ، جن لوگوں کو آپ ووٹ دے کے لاتے ہیں، منصب پہ بٹھاتے ہیں، تو آپ یقینی طور پہ یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ یہ خاتون ہے یا مرد ہے، تو آپ ان کو ذمہ داری دیتے ہیں. تو میرے یہ خیال میں کہ سوال جو ہے یہ صحافی کو بھی اس بات سے قطع نظر رہنا چاہیے کہ اس کے سامنے کون ہے، طاقتور ہے یا اس کے جی پاس طاقت یقینی ہے یا طور پہ نہیں ہے. بہت خوبصورت بات کی فاروق. ہمیں بالکل بریک پہ جانا ہے. اگر آپ سے بھی ہم رخصت لیں گے، جانے سے پہلے کچھ پیغام ہمارے ناظرین کے لیے، اسلام چینل اردو کے ناظرین اور یہاں یو کے اور جو یورپ ہے اس کے دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی بالکل، آپ کا جو چینل ہے وہاں پر مقبول ہے، خاص طور پہ ہمارے جو پاکستانی اور اس کے بعد جو مسلم ہمارے وہاں پر موجود ہیں جو اردو کو سمجھتے ہیں، ایون جو دوسری زبانیں بھی سمجھتے ہیں. تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ وہاں پر موجود ہیں تو ہمارا جو دوسرے ممالک ہیں، خاص طور پہ یو کے، وہاں پر ہمارا نام جو ہے اس کے اوپر پاکستان، آپ کا نام اور پاکستان جڑا ہوا ہے. تو کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے جس سے پاکستان کے لوگوں کو سر جھکا کے چلنا پڑے. ایسا کام کیجیے کہ ہم سر بلند کر کے وہاں پر آئیں اس سرزمین پہ، اور ہمیں وہاں پر اپنی شناخت اور پہچان کرواتے ہوئے کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہ ہو. تو یہی میسیج ہے کہ کچھ بڑا کر جائیں اور اس وطن کا نام روشن کرتے جائیں. بہت خوبصورت پیغام، بہت شکریہ فاروق. ایک مرتبہ پھر آپ کو عید مبارک، آپ کے اہل خانہ کو عید مبارک، آپ کے دوست احباب کو عید مبارک. ناظرین، فاروق بھی ہمارے ساتھ تھے، یہاں پہ جو دیگر مہمانان ہیں، عدنان بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اسی طرح زین بھی ہمارے ساتھ ہیں. گفتگو کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بھی کچھ مہمانان ہوں گے. دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل عید ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد شاہین. امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. عید کی خوشیاں یقینی طور پہ آپ ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ہم بھی ہو رہے ہیں. ہم یہاں پہ اسلام چینل اردو میں بیٹھ کر ہو رہے ہیں اور آپ یقینی طور پہ اپنے اپنے گھروں میں ہو رہے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ عید منا رہے ہوں گے. یہاں اسٹوڈیوز میں عدنان موجود ہیں اور زین موجود ہیں. ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے ساتھ کچھ جو ہمیں اور گیسٹ ہیں وہ بھی جوائن کریں گے. ساتھ ساتھ پاکستان سے بھی کچھ گیسٹ ہوں گے، ان کے ساتھ بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اچھا عدنان، مختلف حوالوں سے گفتگو ہوئی. آپ کی روٹین میں یہاں پر جو عید کا دن، چونکہ ماشاءاللہ آپ کی پوری فیملی یہاں پہ موجود ہے، زین نے بھی جیسے تذکرہ کیا وہ آج بہت خوش ہیں اور یقینی طور پہ ہونا بھی چاہیے کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، وہ پاکستان سے یہاں عید کرنے ان کے ساتھ آئے ہیں اور بہت عرصے بعد ان کی چونکہ ملاقات ہوئی تو یقینی طور پہ ان کے لیے ایک بڑا دن ہے اور یقینی طور پہ ان کی خوشی کا جو خوشی ہے ان کی، ہم اس کو یقینی طور پہ محسوس کر سکتے ہیں. تو آپ کی روٹین جو ہے وہ کیسی گزرتی ہے؟ آپ کی فیملی کے ساتھ کیسے آپ عید کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اچھا، ہم جو آپ نے زین بھائی نے کہا جیسے آپ پاکستان میں محسوس کرتے تھے نا، میرے لیے یہاں پر ایسا ہے. درست. کیونکہ جو ہماری جو پیدائش یہاں پر ہوئی، ہم ادھر بڑے ہوئے، تو ظاہر ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. یہ غیر مسلم لیکن بہت ٹالرنٹ ملک ہے. بالکل. اس ملک ہمیں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں بچپن گزارا لیکن اتنا ٹالرنٹ ملک ہو سکتا ہے پوری دنیا میں نہ ہو. بالکل. تو ہم جب صبح اٹھتے ہیں ماشاءاللہ، ابھی تو ظاہر کرونا کی وجہ سے تھوڑا مختلف ہے، لیکن صبح ہم اٹھتے ہیں ماشاءاللہ اکٹھے فیملی. جو ہمارا روٹین صبح ہوتا ہے، ہمارے جو والد صاحب ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے والد صاحب صبح ہم سب کو اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ، نیچے آؤ، سب نماز کا وقت ہو رہا ہے، پہلی نماز پڑھنی ہے ہم نے. ٹھیک. تو ظاہر ہمارے میں تھوڑی سستی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں والد صاحب دوسری نماز نہ پڑھ لیں، کہتے ہیں نہیں نیچے آئیں، آپ پہلی نماز ہم نے پڑھنی ہے. تو ہم پھر نیچے آتے ہیں. جو صبح کا روٹین ہوتا ہے کو میٹھا جو سنت سرکار کی ہے، طور پہ ہاں ہم میٹھا کھاتے ہیں. تو میٹھے کے بعد سیدھے نماز چلے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے سب ادھر ہی ملاقات کرتے ہیں.
سب سے عید ملتے ہیں. عیدی تو نہیں ملتی وہاں پر لیکن لیکن عید مل جاتی عید مل جاتی ہے وہاں پر. تو الحمدللہ پھر اس کے بعد تو ہم گیدرنگ ہوتی ہے تو ہم ایک ہال بک کرتے ہیں. ہم ماشاءاللہ ہماری تو الحمدللہ کافی فیملی یہاں پر. تو ہم سوچتے پہلے ہم جاتے تھے گھر پر جاتے تھے تو مشکل تھا ہر گھر جانا. تو ہر لندن میں گھر بھی ذرا ہاں گھر کا گھروں کا سائز صحیح بات ہے. سو ہم نے ہمارے بزرگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سب جو عورتیں ہیں ہماری بہنیں اور سب ان کو ہم ڈے آف دیتے ہیں تو ان کو ہال میں لے جاتے ہیں اور ہم سب اکٹھے ایک پروگرام بناتے ہیں. نعتوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ اور بزرگوں کے ساتھ بھی. اور اس کا ایک فائدہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ جو سب کی مصروفیات الگ ہوتی ہیں تو کئی لوگ پورا سال نہیں ملتے ہیں جو کہ فیملی ہو لیکن پھر بھی ملتے نہیں ہیں کوئی مصروفیات کی وجہ سے. یقینی طور پر ادھر سب مل جاتے ہیں. یہ تو گپ شپ ہوتی ہے الحمدللہ. ہماری ہر ایک بندے کی ایک ٹیم ہوتی ہے بیٹھتے ہیں اکٹھے ساتھ میں خوشی مناتے ہیں. اور پھر الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے یہ روٹین بھی لگایا ہے بچوں کو تربیت بھی دینی ہے. انہوں نے پھر قرآن خوانی بھی کرنی ہے. ادھر باقاعدہ بار ہم نے مسئلے لگائے ہوئے ہیں تو ہم فیملی جب نماز ہوتی ہے ادھر باقاعدہ جماعت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. اور ادھر بھی وہاں پر ہم نعتوں کا سلسلہ بھی کرتے ہیں. تو الحمدللہ بہت مزید اچھا دن گزرتا ہے بھرپور انداز سے. اور جس طرح سے یقینی طور پہ ناظرین عدنان نے جس طرح سے بات کی اور جو عید کا دن ہے وہ گزرنا بھی اسی طرح سے چاہیے کہ عام جو روٹین کے دن ہے اس سے کچھ تو مختلف ہو اور جو مختلف ہے وہ یقینی طور پہ اس طرح کہ اس کو بھرپور انداز سے سیلیبریٹ کیا جائے. اس دن جو دیگر لوگ ہیں اپنی فیملی کے لوگ اور اس سے ہٹ کے بھی ان کو اپنے ساتھ شریک کیا جائے ان کو جو ہے وہ خوشیوں میں شریک کیا جائے. کچھ میٹھے کا تذکرہ کیا عدنان پہ تو یہاں ٹیبل پر بھی ایک کیک اس وقت موجود ہے اور میرا خیال ہے یہ نعمان بھائی نے لا کے رکھا ہے تو یقینی طور پہ پلاسٹک کا تو نہیں ہوگا لیکن وہ کیک میرا خیال ہے پروگرام ختم ہوگا تو شاید ہمارے حصے میں آئے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں زین؟ میں پہلے تو عدنان بھائی کی بات کو ایکو کروں گا کہ یہ جو ملک ہے یو کے اسپیشلی ایک بہت ہی ٹالرنٹ سوسائٹی ہے. میرا اتفاق ہوا ہے 2-3 سال یورپ میں عید سیلیبریٹ کرنے کا اور میرا خیال ہے یو کے دنیا کا وہ بہترین ملک ہے جہاں پہ ہم مسلمانوں کے لیے اسپیشلی ہم عید بہترین طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اپنے کلچر کو اپنے ڈریسز میں اور اپنے لوگوں میں اپنے وہ ایک جو کھانا پینا ہے اور ایک دوسرے سے ملنا ہے. آپ یورپ میں جائیں آپ شلوار قمیص پہن کیسے پھرتے ہیں تو لوگ آپ کو مڑ کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کون جا رہے ہیں کس طرح کے لوگ ہیں. یہاں پہ دیکھے نہیں ہوتے بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود بھی نہیں تو شاید اس لیے وہ ان کے لیے تھوڑا سا ایک لیکن یہاں پہ اور خاص طور پہ جہاں ہم ایسٹ لنڈن میں موجود ہیں. بالکل ایسٹ لنڈن کے حوالے سے تو ایک مذاق کرتے ہیں لوگ اکثر کہ یہاں پہ اگر آپ کو کوئی پراپر انگلش یا کوئی گورا نظر آئے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ فورنر یہاں پہ کہاں سے آ گئے. تو اپنی ایک سوسائٹی ایک کمیونٹی اتنی موجود ہے اور ایک دوسرے کے لیے پیار محبت ہے کہ آپ گزرتے ہیں تو اسپیشلی یہ چیز پاکستان میں کم دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان شخص کو دیکھتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے پیار محبت سے وہ مسکراہٹ والا چہرہ نظر آتا ہے. اور اس موقع پہ اسپیشلی ابھی کیونکہ کرونا کا بہت زیادہ کافی لوگوں نے اپنے عزیز و قارب کو کھویا ہوگا اس کووڈ کے سلسلے میں تو میں اس اسلام چینل کے توسط سے ان تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. اسپیشلی رمضان کے موقع پہ کئی ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھویا ہوگا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کی فیملیز کے لیے آسانیاں کرے اور ان جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ جوار رحمت میں اور بلند درجات عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت خوبصورت بات کی آپ نے ذہن. اور یقینی طور پہ ناظرین ہم بھی دعا گو ہیں ان تمام افراد کے لیے جو اس کرونا وبا میں ہم سے بچھڑ گئے چاہے ہم ان کو جانتے تھے یا چاہے ان کو نہیں بھی جانتے تھے لیکن یقینی طور پہ اس جو وبا نے ہم سے بہت سے ایسے پیارے لوگ چھینے ہیں. اور زین نے بالکل درست بات کی کہ ان کے نہ صرف ان کے لیے دعا گو ہیں بلکہ جو ان کے لواحقین ہیں یقیناً وہ آج جو عید کا دن ان کے لیے تھوڑا سا غمناک دن بھی ہوگا اور ہم ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ہم بالکل اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں. بہرحال چونکہ عید کا دن ہے اس حوالے سے مختلف گفتگو ہو رہی ہیں اور عید کے دن اور اچھا زین کچھ باتوں میں تذکرہ ہوا تھا کچھ پرانی عیدوں کا خاص طور پہ بچپن کی عیدوں کا اور جو پاکستان کی عید ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے آپ نے دوبارہ کہا کہ بہت زیادہ یقینی طور پہ ڈفرینس تو ہے
دونوں میں, لیکن یہاں پہ بہت کچھ ہم وہ چیزیں کر پاتے ہیں جیسے پاکستان میں بھی کرتے تھے. تو آپ کو جو آپ کی بچپن کی عید تھی جو آپ نے پیور پاکستان کے دل لاہور میں اور پھر لاہور کے دل شاد باغ میں گزاری, تو کیا کوئی یادیں ابھی تک ہیں یا جو بقیہ عیدوں نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا؟ نہیں بالکل, پاکستان کی یادیں تو ایسی ہیں کہ وہ کوئی بھی چیز آپ کو مل جائے تو وہ یادیں مٹ نہیں سکتی. پاکستان میں کیونکہ ایک فیملی گیدرنگز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں جو پیار محبت محسوس ہوتا ہے, اسپیشلی دوست احبابوں سے, اور ساتھ ایک پاکستان کا ایک اور الگ رنگ ہے کہ ایون جو عید کی نمازیں ہیں آپ کو روڈز پہ نظر آ رہی ہیں, لوگ ایک دوسرے کو گلے ملتے نظر آتے ہیں, ایک دوسرے سے پیار محبت سے ملتے ہیں, عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور بہت سارے دوست احباب ہوتے ہیں پاکستان میں. ظاہر ہے کیونکہ میری زندگی کا میجورٹی جو حصہ ہے وہ پاکستان میں گزرا ہے, اور سب سے خوبصورت حصہ بھی وہیں گزرا ہے چونکہ بچپن کا. بالکل, وہ حصہ جہاں پہ ذمہ داریاں نہیں تھیں, ابھی تو الحمدللہ ذمہ داریاں ہیں, لیکن وہ حصہ جہاں پہ ماں باپ کے اوپر میجورٹی ڈیپینڈنس تھی. اور اسپیشلی میں اپنے دیکھنے والوں کو سے یہ گزارش کروں گا کہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی جتنی خدمت ہو سکے کریں, کیونکہ والدین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے. ان کو کھونے سے پہلے ان سے فائدہ اٹھائیں, ان سے جتنی زیادہ آپ دعائیں لے سکتے ہیں وہ لیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن کے والدین سلامت ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت و تندرستی دے, اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بارگاہ میں بہترین بلند درجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بلند درجات عطا فرمائیں. آمین آمین آمین. بہت خوبصورت زین. اور اچھا ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنا ماشاءاللہ آپ روانی سے بولتے ہیں. اچھا تو آپ یقینی طور پہ بولتے ہیں, لیکن جو آپ کی روانی ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. تو یقینی طور پہ میرا خیال ہے ناظرین زین کو ہم گاہے بگاہے ہم ان سے جو ہے ان سے مستفید ہوتے رہیں گے, ان کو یہاں پہ انوائٹ کرتے رہیں گے, گفتگو کے سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے. لیکن چونکہ عدنان ہمارے ساتھ موجود ہیں تو عدنان ایک مرتبہ پھر اگر ہم آپ سے گزارش کریں کہ کچھ کلام ہو تو. ضرور انشاءاللہ. ابھی جب ہم بریک پر گئے ہوئے تھے تو میسیج ملا ایک نعت کی, ماشاءاللہ بالکل ٹھیک, انہوں نے ریکویسٹ کی ہے, تو ہمارے بہن بھائی سب دیکھ رہے ہیں, تو الحمدللہ وہی پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ میں جب مدینہ پاک جاتا تھا تو ہم اکٹھے گروپ تھا, تو ہم ادھر ہی بیٹھ کر وہاں پر روزے پاک کے سامنے بیٹھتے تھے, تو یہی نعت ہم پیش کرتے تھے. سبحان اللہ. تو اتفاقاً اس دن عمرہ سے پہلے میں اسلام چینل حسان دانی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو دوسرے دن عمرہ روانہ ہونا تھا, تو یہی ہم نے وہ کلام پیش کیا تھا اسلام چینل پر, تو وہی آج دوبارہ موقع بن گیا. ماشاءاللہ وہی میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. دن رات منگا میں اے ہو دعاواں, میں جاواں مدینے میں جاواں, دن رات منگا میں اے ہو دعاواں, میں جاواں مدینے میں جاواں, میں جاواں مدینے میں جاواں. دروداں دے گجرے صلاتاں دی ڈالی, پر چراندے نے لکھاں سوالی. دروداں دے گجرے صلاتاں دی ڈالی, پر چراندے نے لکھاں سوالی. میں بھی کملی والے نو دکھرے سناواں, میں بھی کملی والے نو دکھرے سناواں, میں جاواں مدینے میں جاواں. دن رات منگا میں ہو دعاواں, میں جاواں مدینے میں جاواں, میں جاواں مدینے میں جاواں. خوش بخت ویکھے مدینے دی بستی, جے جاواں مدینے ہووے ختم ہستی.
خوشبخت ویکھن مدینے دی بستی جے جاواں مدینے ہووے حکم ہستی عدنان اپنے سوتے نصیب جگاواں عدنان اپنے سوتے نصیب جگاواں میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں دین رات منگا میں ہو دعاواں میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں جے جاواں مدینے میں جالی نو چوماں محمد دے گلشن دی ڈالی نو چوماں چومنا سونے دانو اکھیاں نو لاواں چومنا سونے دام اکھیاں نو لاواں میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں دین رات منگا میں اے دعاواں میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام عدنان ماشاءاللہ اس کے اوپر یقینی طور پہ گفتگو کریں گے ایک کالر ساتھ ہیں ان کو بھی شریک کرتے ہیں السلام علیکم کالر وعلیکم السلام سلمان بات کر رہا ہوں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے آپ کا بڑا مزہ آیا آپ کی گفتگو سن کے جی بہت شکریہ سلمان سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک اور آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے جی جی خیر مبارک آپ کو بھی عید مبارک ماشاءاللہ بہت اچھی عید گزری ہے اور بیسیکلی میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنلی آئی ایم فرام پاکستان تو میرا کویشچن زین بھائی اور احمد بھائی سے تھا آپ لوگ کی کون سی عید ہے یہاں پہ آپ دونوں کی اچھا میری تو غالباً چھٹی عید ہے اور زین کی تو میری 12ویں عید ہے یہ 12ویں عید ہے میرے سے ڈبل زین عمر کے علاوہ شاید ہر چیز میں میرے سے ڈبل نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے دیکھیے تو اور میری سیکنڈ عید ہے یہاں پہ ماشاءاللہ اور گھر والوں سے دور ہیں بس یہی آپ سے بھی جاننا چاہ رہے تھے آپ لوگوں کو کیسا فیل ہو رہا ہے جی جی اچھا زین پچھلی جو گزشتہ عید تھی اگر یہ آپ کی دوسری ہے تو وہ تو یقیناً وہ بالکل لاک ڈاؤن میں اور بہت زیادہ ریسٹرکشنز کے ساتھ گزری ہوگی لیکن اس عید پہ کچھ آپ کو موقع ملا کوئی دیگر اسٹوڈنٹ سے ملنے کا یا کچھ نماز کے لیے جانے کا وہاں پہ کمیونٹی کے لوگوں سے ملنے کا جی جی بالکل سان جی اس دفعہ تو ہمیں کافی موقع مل گیا تھا لاسٹ ٹائم تو یہی تھا کہ لاک ڈاؤن تھا ہم نہیں باہر نکل پائے اس دفعہ ہم ماشاءاللہ صبح اٹھے ہیں نماز کے لیے گئے ہیں فرینڈس وغیرہ سے ملے ہیں جو ہمارے اراؤنڈ میں ہے تو کافی ماشاءاللہ اچھا مزہ آیا اس دفعہ پتہ چلا کہ ہم بھی عید کر رہے ہیں یہاں پہ لاسٹ ٹائم تو بالکل ہی نا ہم ایک حساب سے ڈیڈ ہوئے تھے ماشاءاللہ بالکل بہت شکریہ سلمان آپ نے ہمیں یاد کیا آپ نے پروگرام دے کے یہاں پہ کال کی کچھ ہماری خوشیوں میں آپ شریک ہوئے ہماری خوشیوں میں اور ہم آپ کی خوشیوں میں یقینی طور پہ ہم بھی شریک ہوئے تو منائیں اس دن کو اور اپنے جو قریب لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کو بھرپور انداز سے انجوائے کیجئے اور یقینی طور پہ جو ابھی بھی کچھ چونکہ کرونا گیا نہیں ہے وہ یہیں پہ کہیں کونے خدروں میں موجود ہے تو اس سے بچ کے رہنا ہے اور ان حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھرپور انداز سے یقینی طور پہ عید کو بھی سیلیبریٹ کرنا ہے اور ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ اور بہت بہت عید مبارک تھینک یو ویری مچ ناظرین سلمان ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے اچھا انہوں نے کچھ یاد جو چونکہ بھی یہ اسٹوڈنٹ ہیں اور انہوں نے اسٹوڈنٹ لائف کی عید کا ذکر کیا پاکستان میں بھی اسٹوڈنٹ لائف کی عیدیں کئی گزریں لیکن یہاں پہ آ کے جو میری پہلی عید تھی وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہی تھی اور اس میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا یونیورسٹی میں چونکہ ہماری وہاں پہ جو آئی سوک ہر یونیورسٹی میں موجود ہوتی ہے اسلامک سوسائٹی انہوں نے جو پریئر روم میں مکمل طور پہ ارینج کیا تھا اور وہ تقریباً ایک سال سے کچھ عرصہ کم تھا جب عید ہوئی میری یہاں پہ تو سب سے زیادہ جو ایک چیز میں مس کر رہا تھا
لاہوری ہونے کے ناطے مجھے وہاں پہ وہ مل گئی. اب زین گیس کریں گے کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے. میں بھی پوری چنے. پوری چنے. زین نے بالکل ٹھیک. تو یقینی طور پہ چونکہ لاہور میں تو خاص طور پہ عید پہ اور پورے پاکستان میں جہاں پہ جس ڈش کا رواج ہے وہ اہتمام کے ساتھ، اگرچہ رمضان میں بھی پکوانوں کا اہتمام تو کیا جاتا ہے، لیکن یقینی طور پہ ناظرین جو عید کا دن ہے وہ خوشیاں بکھیرنے کا دن ہے، اور خوشیاں بکھیرنے کا ایک بہترین طریقہ اچھے اچھے کھانے پکانا اور پھر ان کھانوں کو کھلانا بھی. اب آج دیکھیں گے ہمیں کیا نصیب ہوتا ہے. میرا تعلق جو ہے ویسے پاکستان میں میری والدہ جو ہے وہ گجرانوالہ سے. ماشاءاللہ میری صحت سے شاید اندازہ ہو رہا ہو کہ گجرانوالہ کے جو پائے اور نہاری اور چڑے بڑے مشہور ہیں. بالکل. تو کھانے پینے گھرانے سے تعلق ہے الحمدللہ. لیکن آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کے ہاتھ کے کھائے ہیں. بالکل. اگر آپ ماشاءاللہ وہاں پہ جا کے بازاروں کے کھاتے چڑے اور تو وہ اور جو باقی چیزیں بھی، تو آپ کا وہ جو جسہ اس سے ڈبل ہونا تھا. تو اچھا عدنان، کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، آپ کو ویسے کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ ویسے تو بھوک لگ رہی ہے ابھی. کھانے کا شاید ٹائم ہو بھی گیا. نہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. نہیں، کھانے میں تو مختلف چیزیں پسند ہوتی ہیں. نہیں، لیکن اسپیشل جو کبھی آپ نے اس کی ریکویسٹ کر کے کوئی فرمائش کر کے بنواتے ہوں اکثر. ہاں وہ تو چاول ہی ہوں گے. اچھا، میرا خیال تھا شاید کوئی انگلش فوڈ ہو. نہیں فش اینڈ چپس. نہیں، فش اینڈ چپس ظاہر ہم ہے، وہ ہے، ہم جمعے میں کھاتے تھے. ٹھیک. باقاعدہ میرے والدہ اسکول سے واپسی پہ. جی، میرے والدہ اور میرے والد صاحب وہ دونوں پاکستان سے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے روایتی طور ہم نے جمعے میں ہم نے فش اینڈ چپس کھانی تھی. درست. ہم نے جب میں اسکول میں واپس آتا یا جب اسکول سے واپس آتا تو یا ابھی کام سے، ابھی تو میری والدہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، لیکن جب وہ حیات تھیں تو ان کے ساتھ ہم بیٹھ کر فش اینڈ چپس ضرور کھاتے، بلکہ ہمیشہ کوئی نیا ڈش ہوتا تو میں یہی سمجھتا ہوں جو والدہ بنائے آپ کو پسند بھی نہ آئے تو ظاہر ہے میری والدہ تو بہت خوبصورت کھانا پکاتے ہیں، لیکن کریلے کی بات ہو رہی ہے، جو کریلا بھی ہو تو آپ وہ بچہ وہ کہے بہت خوبصورت ہے. سبحان اللہ. تو میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو اپنے والد جیسے زین بھائی نے کہا، والدین کا دل نہیں دکھانا. بے شک. ہمیں آپ کو جو بھی ذہن میں آئے اس کو مٹھاس سے نکال دو، کیونکہ ان کی قربانیاں بہت ہیں. بالکل. دنیا میں بہت ہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے. مجھے معلوم ہے، مجھے محسوس ہے، جو میری والدہ جو احمد بھائی کو بھی جو ان کے والد صاحب تھے، تو اب ہم جانتے ہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے. تو ہمارے ینگسٹر بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر، تو ان کو احمد بھائی اسپیشلی بھی اور زین بھائی میں مل کر ہم کہتے ہیں کہ ان کی دیکھ بھال بھی کرنا، حیات ہیں تو دیکھ بھال کریں، حیات نہ ہو تو ان کی قبر میں ضرور جانا، اور ان کو پھر دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، ان کے لیے سال ثواب کرتے رہیں، کیونکہ یقینی طور پہ یہی سب سے اچھا تحفہ جب ہم عید پہ دیگر جو لوگ ہیں ان کو تحفے دیتے ہیں عید کے اوپر، جو ہمارے ساتھ منسلک لوگ ہیں کچھ کو تحائف دیتے ہیں، عیدی دیتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہمارے ساتھ اب موجود نہیں، اور خاص طور پہ والدین یا والدین میں سے کوئی ایک، تو ان کو یاد رکھنے کا اور ان کو ہدیہ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے ان کے لیے اصال ثواب کیا جائے، دعا میں ان کو یاد رکھا جائے، ان کے نام پر نیک اعمال کیے جائیں. اور یقینی طور پہ یہ جو آج کا دن ہے اپنے دوست احباب کو تو یاد کرنے کا ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ اپنے والدین کو بھی، اپنی پوری فیملی کو خوشیوں میں شریک رکھنے کا دن بھی ہے. زین، دوبارہ سے اگر کھانے پینے کی، کیونکہ ایک دفعہ کھانے پینے کی بات شروع ہو جائے تو پھر اس سے ہٹنا مشکل ہے. بالکل. اور مجھے لگ رہا ہے نا، آپ بھی ماشاءاللہ گجرانوالہ سے ہیں، میں لاہور سے ہوں، تو یہ تو میں بہرحال مانتا ہوں کہ گجرانوالہ تو سب سے آگے ہے کھانوں میں اور اس کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. لیکن میری چھٹی حص، پانچویں حص، چوتھی حص نے یہ اس وقت اشارہ دیا ہے کہ کنٹرول روم میں بریانی پہنچ چکی ہے. تو ناظرین، کنٹرول روم میں بریانی آ چکی ہے. یقیناً آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو مزیدار پکوان ہیں ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ضرور لطف اندوز ہوں، اور اگر ہو سکے تو اپنے ارد گرد جو موجود لوگ ہیں جن کو چاہے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ان کو بھی کچھ اپنی خوشیوں میں، کچھ اس تہوار میں اس لیے شریک کریں تاکہ وہ بھی جان سکیں. اگر تو وہ مسلم ہیں تو یقینی طور پہ ان کو شریک کرنا ہے، لیکن اگر وہ کسی اور فیتھ سے بھی تعلق رکھنے ہیں تو تاکہ وہ جان سکیں کہ یہ ہمارا اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، اس نے ہمیں کس طرح کے تہوار دیے ہیں. جب رمضان میں یقینی طور پہ بڑے پیمانے پہ ہم نے دیکھا، اور اب چونکہ ذہن ایک مزے کی بات یہ کہ افطار کا کلچر، اور افطار تو چونکہ ایک فرض ہے کہ روزہ ہم نے بریک ہی افطار سے کرنا ہے،
تو یہاں UK میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا عدنان, آپ نے بھی, کہ بہت بڑی بڑی جو افطار پارٹیز ہوا کرتی تھی جب یہ کرونا کا نہیں تھا. تو اسی روایت کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے اس بار یہ دیکھا اور گزشتہ جو رمضان ہے کہ اگر سے لاک ڈاؤن ہو گیا اور اب اس طرح کی گیدرنگز نہیں کی جا سکتی, لیکن اس روایت کو زندہ رکھنے کے لیے لوگوں نے افطار پیک بنائے چھوٹے چھوٹے, اور پھر وہ جذبہ ویسے ہی زندہ ہے, لوگ پیکج بالکل ٹیک اوے کر کے. اور اس بات سے مجھے یاد آ گیا کہ ایک افطاری ہمیں رمضان میں ناظرین زین نے بھی کرائی, اور غالباً وہ آپ کی والدہ نے ہی اس میں بنائی تھی ماشاءاللہ. چونکہ وہ یہاں موجود ہیں, ان کا اگر وہ اس وقت دیکھ رہی ہیں پروگرام تو لائیو بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی جانب سے. وہ اسلام چینل اس میں جو سٹاف ہے وہ بھی شریک تھا اس افطاری میں, اور یقینی طور پہ وہ تمام چیزیں ایسی تھیں کہ وہ کھا کے یقینی طور پہ اس میں پاکستان کا ٹیسٹ تھا. تو بہت شکریہ آنٹی. اور جی آپ کچھ فرما رہے تھے. ہاں بالکل, میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ پاکستان سوری جو ایک رمضان کی جو روایت تھی وہ ایون کووڈ کے ٹائم پہ بھی لوگ ٹیک اوے کنٹینرز میں افطاریاں ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے رہے ہیں. ایون کہ فوڈ بینکس بہت سارے یہاں پہ موجود ہیں جو لوگ کیونکہ کووڈ کے ٹائم میں بہت سارے لوگوں کا رزق افیکٹ ہوا تھا, تو لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے, سپورٹ کیا ہے کہ افطاریاں لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کی ہیں, فوڈ بینک سٹارٹ کیے ہیں. ابھی ایون پورا راشن بالکل پورا راشن دیا ہے, جو پاکستان کی روایت نارملی تھی کہ ایک راشن ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا, یہاں پہ بھی لوگوں نے, کیونکہ کووڈ کے ٹائمز پہ بہت سارے لوگوں کا رزق افیکٹ ہوا ہے, اس لیے ایک دوسرے کا ساتھ بڑھ چڑھ کے دیا ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور برکتیں دے, اور جو لوگ جن کا رزق افیکٹ ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں سے بہت کھلا رزق عطا کرے. آمین آمین. اچھا عدنان, اس سے پہلے بھی ایک بات کا تذکرہ آپ نے بھی کیا اور زین ہیں انہوں نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہاں پہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ UK میں بہت ایک ٹالرنٹ سوسائٹی ہے, اور مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹنس جو ہے وہ کچھ جو دنیا کے دیگر خطے ہیں اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے, شاید آپ بھی اس سے اتفاق کریں چونکہ آپ سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے خود آپ بھی بہت سارے ایونٹس بھی آرگنائز کرتے ہیں. تو اس بات کا غالباً ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو مسلم سوسائٹی ہے وہ ہر موقع پہ, چاہے وہ 12 ربیع الاول کا ہو, بلکہ صرف 12 ربیع الاول نہیں, پورا ربیع الاول شریف کا مہینہ, اس میں بڑے پیمانے پہ پروگرامات کرتے ہیں, اور اس میں کوشش کرتے ہیں کہ دیگر جو عقیدوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا جائے اور ان کو گفٹس دیے جائیں. میں نے خود دیکھا یہاں پہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے جو گفٹس ہیں, کچھ کھانے پینے کی اشیاء وہ ان تک پہنچائی جاتی ہیں. پھر جیسے زین نے ذکر کیا, ابھی کووڈ کے دوران میں مسلم کمیونٹی نے بڑے پیمانے پہ جو راشن تقسیم کیا, اور اس میں یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے, کیونکہ ضرورت مند تو ضرورت مند ہے. اور تو آپ کے خیال میں بھی کیا یہ ایک وجہ ہے کہ جو ہماری کمیونٹی یہاں پہ اتنی زیادہ انگیج ہے سوسائٹی کے ساتھ اور اس کے دکھ درد کا خیال رکھتی ہیں, ایون کرسمس میں بھی, چاہے کوئی جو مسلمان فیتھ سے تعلق نہیں بھی رکھتا لیکن ہمارا ہمسایہ ہے اس کو ہم وش بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ بعض اوقات ملتے بھی ہیں, اور چونکہ حضرت عیسیٰ ہمارے بھی وہ پیغمبر ہیں تو ہم بھی ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ کو لگتا ہے یہ وجہ ہے کہ اتنی زیادہ یہ سوسائٹی اس وجہ سے ٹالرنٹ ہے؟ ہاں الحمدللہ, یہ آپ نے بہت اہم بات کی آپ نے احمد بھائی, کہ الحمدللہ میں تو اپنی عمر نہیں کہہ سکتا کتنی گزاری یہاں پر, ابھی عمر اتنی نہیں ہے, لیکن جو ہمارے بزرگ تھے, جو ہمارے بڑے آئے, انہوں نے محنتیں کی ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے, جو سچی بات ہے, انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا انہوں نے محنتیں کی ہیں, وہ آ کر انہوں نے محنت کی ہے. اس سوسائٹی نے دیکھا یہ لوگ چوری چکاری نہیں کرتے, یہ لوگ امن کے لوگ ہیں, یہ محنت کرتے ہیں. جب میرے والد صاحب بھی بتاتے ہیں ہسٹری اس ملک کی, جب لڑائی ہو رہی تھی انگلینڈ فار ایگزامپل, اس میں جو ان کے مرد جو دنیا سے بہت بڑی تعداد میں وہ چلے گئے تھے, تو اس ملک نے ہمارے جو پاکستان, انڈیا, یہ سب ملکوں میں انہوں نے بلایا ہمارے جو بڑے ہیں, تو وہ یہاں پر آئے ہیں. وہ خود کہتے ہیں ہم تو محنت رزق اور روٹی کے لیے آئے تھے, ہم سوچتے تھے ہم پیچھے مدد کر سکیں گے, لیکن ہمیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ ہم آئیں گے مسجدیں بنائیں گے. ماشاءاللہ, وہ کہتے ہیں ہمارے بچے آج ممبروں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں گمان نہیں تھا یہ, ہم سوچ رہے تھے ہم محنت کے لیے کھانا, وہ بھی عبادت ہے یقینی طور پہ. وہ آئے تھے اپنے ماں باپ کو, جیسے آپ جانتے ہیں ماں باپ کو خدمت کرنے کے لیے وہ پیسے بیچتے تھے, اور اپنی جو کھانا شانا اپنا روکتے تھے ان کو دیتے زیادہ. تو انہوں نے محنتیں زیادہ کی ہیں. جیسے احمد بھائی نے کہا کہ ماشاءاللہ ہاں اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے کہ جو دوسرے کو آئینہ دکھاتا ہے تو وہ بھی محسوس کرتا ہے کہ ہم بھی ان جیسے بنے. میری اپنی ایکسپیرینس, کیونکہ میں جو ان لوگوں کے ساتھ بڑا ہوا, میرے خود دوست جو غیر مسلم تھے تو ان کو بھی ہم نے
देखा है और हमने परखा है, वो प्यासे हैं, मोहब्बत के प्यासे हैं, दुरुस्त। वो ढूंढ रहे राह को, बताते नहीं हैं, लेकिन उनको भी मालूम होना चाहिए। वो कहते हैं हमें भी मालूम हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, लेकिन वो कहते नहीं हैं। जब इस्लाम जाता है वो देखते हैं इस्लाम में अलग अलग रंग हैं, जो एक गोरा है, एक काला है, अलग अलग रंग में हम सब बराबर हैं। तो जब काबे में तवाफ जाता है, बादशाह भी जाता है ना, बेशक वो भी वही कपड़ा लगा रखा है। वो कहते हैं यार बादशाह भी वही कपड़ा लगा कर तवाफ कर रहा है। तो इस्लाम में जो सच्ची बात है, हम तो बुजुर्ग कह रहे हैं, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने बहुत खूबसूरत ट्रेंड दिया जो पूरी दुनिया में फैला गया है। बेशक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत बात यकीनी तौर पे अदनान आपने भी की नाजरीन, और इन्हीं जो खूबसूरत बातें हैं उसका सिलसिला जारी है। इस्लाम चैनल उर्दू की जो खुसूसी ईद की नशरियात है वो जारी है। उसमें स्टूडियो में अदनान भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ैन भी मौजूद हैं, पाकिस्तान से हमें फ़ारूक शहबाज वड़ाइच ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। यहाँ पर भी कॉलर आए, उनसे भी हमने गुफ्तगू की और कुछ उन्होंने हमारे से जाना, हमारी ईद के बारे में, हमने उनसे उनकी ईद के बारे में जाना, और ये सिलसिला भी जारी है। इसको इसी तरह से जारी रखेंगे और इसमें मज़ीद जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला भी उसको कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे अदनान भी मौजूद हैं, उनके साथ भी जो गुफ्तगू भी वो प्यारी कर रहे हैं, फिर उससे ज़्यादा प्यारा वो चूँकि कलाम पढ़ रहे हैं, उन कलाम का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे। कुछ एक ब्रेक हमने पहले ली और एक ब्रेक की जानिब अभी हम बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस भी आएंगे, तो इस जो गुफ्तगू का है उसका सिलसिला जारी रहेगा। और मकसद इस ट्रांसमिशन को करने का यही है कि कुछ ईद के जो मुख्तलिफ रंग हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए, अपनी अपनी ईद की जो खुशियां हैं उसमें दूसरों को शरीक किया जाए और दूसरों से ये जानने की कोशिश की जाए कि उनकी ईद कैसी गुज़र रही है, और जो हालिया ईद है कुछ उसकी बातें भी हो रही हैं, और ग़ालिबन उससे ज़्यादा जो गुज़िश्ता ईदें हैं, चूँकि हर ईद जो गुज़र जाती है वो बहुत सारी यादें छोड़ के जाती है और जो उसके बारे में गुफ्तगू की जाती है। तो इसीलिए हम भी ईद का ये जो प्रोग्राम है खुसूसी प्रोग्राम लेके आए हैं ताकि ईद के बारे में बात की जाए। मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े से वापस भी आएंगे, तो इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए इस्लाम चैनल उर्दू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन। मैं हूं अहमद शाहीन। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अदनान कादरी और ज़ैन। प्रोग्राम जो है उसका सिलसिला जारी है। इसमें हम मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू कर रहे हैं, ईद के हवाले से बात कर रहे हैं और ईद के जो मुख्तलिफ़ रंग हैं उनके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। और ईद का मेरा ख़्याल में ज़ैन जो सबसे गहरा रंग है, मैं अपने ख़्याल की सिर्फ बात कर रहा हूँ, अभी तक वो साबित हो रहा है खाने पीने का, चूँकि जब भी हम खाने की बात करते हैं तो फिर वो बात उससे और आगे निकलती है। तो ऐसा क्यों है? मेरा ख्याल है कि क्योंकि हम लोग लाहौर और गुजरांवाला होने के अलावा क्या उसके जिस एरिया से हमारा ताल्लुक है शायद इस वजह से। लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ पे मैंने जो नोटिस किया है डिफरेंट है पाकिस्तान की निस्बत, कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट सोसाइटी से, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट रिलीजन से आप इंटीग्रेट करते हैं और ईद सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग कल रात को चांद रात पे ग्रीन स्ट्रीट पे मौजूद थे और ग्रीन स्ट्रीट आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन विटनेस किया होगा कि किस तरह बिजी थी, किस तरह लोग एंजॉय कर रहे थे। मेहंदी, चूड़ियाँ और कपड़ों और जूतों के स्टॉल सारे रात को 2-3 बजे तक खुले थे और लोग ईद की चांद रात की वही रौनक को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इसमें एक बेहतरीन चीज़ ये थी कि मुसलमानों के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के लोग भी हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ मेरा एक बहुत करीबी दोस्त जो मेरे एक बेहतरीन दोस्तों में से है, वो सिखिज़म से उसका ताल्लुक है और वो चांद रात को हमारे साथ था। ईद उसने छुट्टी करके सारा दिन हमारे साथ गुजारा है आज भी। और ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। जिस तरह एक पाकिस्तान और इंडिया के एक टसल सी नज़र आती है, वो यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलता कि पाकिस्तान और इंडियन लोग एक दूसरे से बहुत प्यार मोहब्बत से, इत्तेफाक से रहते हैं और एक दूसरे के लिए आज हमारी एक दावत भी ईद के एक हमारे दोस्त से जिनका ताल्लुक सिखिज़म से है, उनके घर एक दावत है। लेकिन ये बहुत ही एक खूबसूरत बात है कि लोग एक दूसरे के साथ डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट बिलीव्स होने के बावजूद एक दूसरे को मदू करते हैं, दावतें देते हैं, प्यार मोहब्बत से शरीक होते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी इस तरह एक टॉलरेंट सोसाइटी बनाए। हम लोग पीस के लिए काम करते हैं, दिन रात हमारी कोशिश ये होती है कि बीइंग मुस्लिम एक यूरोप के में मौजूद होते हुए हम लोग एक अच्छी एग्जाम्पल बने लोगों के लिए कि लोग हमें फॉलो करें।
लोगों को महसूस हो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका कितना बेहतरीन तरीका है, लोग उससे इंस्पायर हो कि इस्लाम की तरफ राग़िब हो, इस्लाम के करीब आएँ। और क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, यहाँ पे पाकिस्तान से या दुनिया के दीगर ममालिक से यहाँ पे आके मुकीम होते हैं, तो एक कुछ पहले कुछ सालों में आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, एक नया कल्चर होता है, नई सोसाइटी है, एक नया सिस्टम अंडरस्टैंड करना पड़ता है, खुद को अपने उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। एक मुझे इकबाल का शेर याद आ गया कि मेरे अम्मी अबू मुझे हमेशा कहते थे कि खुदा तेरी सॉरी मुझे याद करें, अब इकबाल का शेर हम आपसे सुनकर ही रहेंगे। हाँ, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। वो इस्तराब यहाँ पर आके आता है, और हम जब किसी बहर से वो आशना होते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमें फिर एक बेहतरीन राह पे भी ले आता है, जिसके हलाल कमाने की तरफ राग़िब करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बरकत और सुकून भी देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत। और जिस तरह से आपने शेर को रिलेट किया है, यकीनी तौर पे वो एक ख़ूबसूरत तर्ज़ तकल्लुम भी है, और यकीनी तौर पे उसका बिल्कुल आपने बरमौका और बरमहल शेर का इस्तेमाल किया। और यकीनी तौर पे नाज़रीन, चूँकि हम में से जो लोगों की बड़ी तादाद है वो जिस तरह से ज़ैन ने कहा उनकी बात को मुकम्मल तौर पे सेकंड करूँगा कि मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। यहाँ पे आके जब वो बसते हैं, इब्तिदा में तो यकीनी तौर पे कुछ मुश्किलात का सामना होता है, चूँकि हमारे लिए एक नई किस्म की सोसाइटी होती है जिसमें ख़ुद को एडजस्ट करना होता है। तो लेकिन उसके बाद जब वो चीज़ें रवानी में आ जाती हैं तो वो यकीनी तौर पे फिर इंसान उस सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमें मज़ीद कुछ गेस्ट जो हैं वो भी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। असद कुरैशी इस वक्त पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, और मुझे कवी उम्मीद है कि वो हमें सुन सकते होंगे। और असद को तो आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं इस्लाम चैनल उर्दू की स्क्रीन पे। असद, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक, क्या हाल चाल है आपकी? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। लग रहा है आप भी भरपूर अंदाज से ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस इस तरह है कि लाहौर में चूँकि ईद जो है वो बहुत ठंडी हो गई आज, और उसका फ़ायदा में ये हुआ कि हम चूँकि लाहौरी अक्सर ईद जो है वो सुबह से लेकर शाम तक सो कर गुजारते हैं, और इस टाइम उठकर फिर कुछ ना कुछ जो है एक्टिविटी करने निकलते हैं। और आप यकीन करें कि जब आपकी मुझे कॉल रिसीव हुई तब भी मैं सो रहा था, अभी कुछ देर पहले ही उठा हूँ, और मेरे जहन में आया कि आज तो प्रोग्राम में जाना था, तो बल्कि अभी हम सब सो के ही उठे हैं। तो सो के उठ के अब ईद की जो है असल आगाज़ वो इस वक्त हुआ है, तो अब इसके बाद ईद के जो है वो जिस तरह मिलने जाते हैं। अच्छा असद, आज तो सुना है कि लाहौर में मौसम भी बहुत अच्छा था, आप लोगों के हिसाब से अच्छा, यानी कि बूंदाबांदी भी हुई, वहाँ पे खुशगवार हवाएं भी चली, और फ़ारूक शहबाज कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने उसको एक रोमानवी मौसम से तशबीह भी दी। तो उसके बावजूद अगर आप सो रहे हैं तो आपने क्या कुछ खो दिया होगा? बस असल में ये दो नुकसान इसके जो है ना, दो मरहले होते हैं, या तो बंदा सो के एंजॉय कर ले या फिर बाहर जाकर एंजॉय कर ले। तो मेरा ख्याल है कि मैंने दोनों पार्ट्स में एंजॉय कर लिए। सुबह मैंने जब मौसम अच्छा था तब हम लोग बाहर ही थे, और जो दूसरा इसका हिस्सा वो हमने फिर सो के गुजारा। फिर दोनों तरीके कार से जो है ना वो हमने एंजॉय कर लिया। अच्छा असद, प्रोग्राम में यहाँ पे स्टूडियो में हमारे साथ अदनान कादरी भी मौजूद हैं, ज़ैन अब्बास भी मौजूद हैं। हमने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की, और जब ईद का प्रोग्राम हो, ईद के दिन वो प्रोग्राम हो रहा हो, तो यकीनी तौर पर गुफ्तगू होती है ईदी की। हमने अपने हवाले से तो ईदी की बात कर ली है कि किसको कितनी ईदी मिलती है, या अब कौन ईदी देने की स्टेज पे, आपसे भी ये पूछूंगा। लेकिन एक कॉलर हैं, उनको शरीक करेंगे और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भैया अहमद, क्या हाल है बेटे? वालेकुम अस्सलाम। महमूद साहब लगता है हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, मैं आ गया हूँ, हाजिर हो गया हूँ। माशाल्लाह। तो आपको अप्रिशिएट करने के लिए आया हूँ कि मैं तो पूरा महीना हो गया था, मौलाना हजरात ने काफ़ी मेहनत की, और उनको अब ब्रेक दें, आप उनको ना ब्रेक दे दें, तो आप थोड़ा सा ना चेंज करें इसको। हाँ जी, मौलाना हजरात ने अपना काम कर दिया है, मुझे करना था। अब हम रोज़ों की बातें छोड़ के खाने की बातें करें। जी, और खाने की बातें यहाँ पे जा रही हैं, और हमें मालूम है कि खाना तो आप भी बहुत अच्छा पकाते हैं। आपकी सबसे फेवरेट डिश क्या है? मेरी एक तो मुर्ग चने है, बिरयानी है, सुभान और अल्लाह। कढ़ाई गोश्त है।
یہ ہمارے کالر بھی یہ لاہور کے پراپر ایک ان کی کھانے کی چوائس کھانا کی چوائس سے دوسری پتہ بات چل یہ گیا. ہے کہ آپ نے گجرانوالہ اور لاہور کا مقابلہ کیا ہے. کھانا گجرانوالے میں بنتا ہے لیکن زیادہ کھاتے ہیں یہ. درست بالکل بالکل صحیح فرما رہے زیادہ کھانے کے لیے گجرانوالے یہ مشہور ہیں. لیکن لاہور میں جو کھانا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے. کیا بات. جو مزہ لاہور کے کھانے میں ہے سستے سے سستا مہنگے سے مہنگا اور اس کا یونیک ٹیسٹ ہے درست. وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے. کوئی شک نہیں. گوجرانوالے میں بڑا اچھا کھانا بنتا ہے لیکن کوانٹٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے. یہ لوگ کھاتے زیادہ ہیں ٹھیک. لیکن ان کا جو ہے نا باقی سامان وہ لاہور کا مشہور ہے. گجران کھانا میں لاہور سے گجرانوالے کھانے کے لیے جاتا تھا لیکن کچھ سائٹ میں لاہور میں ورائٹی زیادہ ہے اور گجرانوالہ میں کوانٹٹی کے اوپر زور دیا جاتا ہے. کوانٹٹی پہ زور ہے. اور یہ اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں اور سب سے دنیا میں سب سے زیادہ جو چھوٹی چیز ہے چڑا وہ بھی کھا جاتے ہیں. یہ چڑا بھی نہیں چھوڑتے. کچھ نہیں چھوڑتے. کچھ نہیں چھوڑتے. بالکل. تو کھانے کا یہ ہے کہ کھانے کا میں نے آفر کیا تھا آپ کے چینل کو کہ میں آپ کو فیری کے لیے بھیجتا ہوں لیکن مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا. چلے آپ کی افطاری آپ کا عید کی ڈشز ہمیں آپ کے لیے بہت شکریہ محمود صاحب. آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے. آپ تھینک یو ویری مچ. اور یقینی طور پہ جو آج عید کا دن ہے ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں, آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں اور ہم اس بات کو کنٹینیو کریں گے. جی اسد, آپ سے ہم پوچھ رہے تھے کہ کیا کوئی عیدی آپ ابھی تک عیدی لینے والی سٹیج میں ہیں یا عیدی دینے والی سٹیج میں آ گئے ہیں؟ اب تو میرا خیال ہے کہ عیدی دینے والی سٹیج پر ہیں اور جیب کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ بھتیجے بھتیجیاں اور جو چھوٹے کزنز ہیں ان کی تعداد جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس وقت. جو دن بہ دن جو ہے نا وہ ڈر لگتا ہے کہ بھائی جو آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ کی جیب بہت ہلکی ہوتی جا رہی ہے. لیکن عیدی ملتی بھی ہے لیکن عیدی ملنے کی جو مقدار ہے وہ شاید کم ہو چکی ہے. جیب سے پیسے زیادہ جاتے ہیں عیدی میں. بہت خوب. اور جو عیدی ملتی ہے وہ یقینی طور پہ جیسے آپ نے کہا اسی میں سے آپ آگے ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں اور یہ بھی ایک حسن ہے عید کا, عید کی سیلیبریشنز کا. تو اسد, آج کے دن کی مناسبت سے بھی کیا آپ کچھ کلام سنائیں گے؟ یہاں عدنان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان نے 2 بہت خوبصورت کلام سنائے, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. یہ ہمارے ساتھ موجود رہے, ابھی بھی موجود ہیں. تو اگر آپ بھی کوئی کلام ہمیں سنائیں تاکہ عید کے کچھ مزید جو رنگ ہیں ان کو بھی ہم دیکھ سکیں. چلیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں غزل کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو, چونکہ عید کا موقع بھی ہے تو اس حوالے سے بھی ایک شعر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا, دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا, اس گھر کا فرد تھا کوئی مہمان تو نہ تھا, دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا, تھی جن کے دم سے رونقیں شہروں میں جا بسے, تھی جن کے دم سے رونقیں شہروں میں جا بسے, ورنہ ہمارا گاؤں یوں ویران تو نہ تھا, دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا. بڑا زبردست شعر ہے. کٹ تو گیا ہے کیسے کٹائیے نہ پوچھئے, کٹ تو گیا ہے کیسے کٹائیے نہ پوچھئے, یارو سفر حیات کا آسان تو نہ تھا, دل کے معاملات سے
انجان تو نہ تھا. بہت خوبصورت اسد. اور اگر غالباً میں درست ہوں تو یہ مولانا عامر عثمانی صاحب کا کلام ہے جس کو مختلف جو لوگ ہیں انہوں نے پڑھا, اور یقینی طور پہ اس کی جو شاعری ہے بہت خوبصورت شاعری ہے. اور آپ کے کلام کا ایک فائدہ یہ ہوا, شاید آپ تو دیکھ نہ سکیں لیکن ناظرین اس کلام کے دوران میں کنٹرول روم سے ہمیں جو شیر خرما ہے اس کا تحفہ موصول ہوا ہے جو ہمارے مہمانان کے پاس بھی موجود ہے. اور استدعا تو یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو آپ لائیو کھائیں اور مقابلے کی صورت میں کھائیں, اور جو جلدی ختم کرے گا اس کو ایک اور پیالی مل جائے گی. تو انہوں نے کہا اب سب جو عید شو کی بجائے یا کوئی کوکنگ شو کی طرف جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے, اور ہمیں وہ بنی بنائی چیز مل گئی. تو اسد آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ نے بھی کوئی آج کا دن کچھ سوگ کے تو آپ نے گزارا, وہ آپ نے لاہوری روایت کو جاری رکھا, لیکن کیا کچھ کھانے کی جو روایات ہیں وہ بھی جاری رہیں, اس میں خاص طور پہ شیر خرما اور اس کے بعد جو عید کا ناشتہ؟ بالکل اس طرح ہی ہے کہ عید کی نماز کے فوراً بعد آتے ساتھ ہی سوئیاں اور وہ جو چنے, اس کے علاوہ چاٹ جو ہوتی ہے, دہی بھلے ہوتے ہیں, اور رمضان کے بعد جو روٹین ایک دم سے چینج ہوتی ہے اور صبح صبح آپ جو ہے ناشتہ بھرپور انداز میں کر رہے ہوتے ہیں تو بہت تھوڑا سا عجیب بھی لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ لاہوری ہونے کا پورا حق ادا کیا ہے اور پورا بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ ناشتہ بھی کیا اور دوپہر کا کھانا بھی کھایا, اور اب رات کے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ, بہت زبردست. اس کو جاری رکھیے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, آپ کی فیملی کے لیے دعا گو ہیں, آپ سے منسلک جتنے لوگ ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی یہ عید بھرپور انداز سے گزرے گی. اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ خاص طور پہ جو اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمانان موجود ہیں انہیں بھی اپنی عید کی دعاؤں میں, خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. تو ایک مرتبہ پھر بہت بہت عید مبارک اسد, اور بہت شکریہ کہ آپ نے عید کے دن کی جو مصروفیت ہے اور خاص طور پہ جو سونے کی میسج میرا یہ ہے کہ جو فلسطین اور کشمیر میں مظلوم لوگ ہیں, برما میں, اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں, میں نے تو چونکہ یہ ارادہ کیا کہ میں اس دفعہ جو عید الفطر ہے وہ ان مظلوم مسلمانوں کے نام کر دوں, چونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, دعا کر سکتے ہیں, اور جتنا ہم حق ادا کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی, تو ہمیں وہ حق ادا کرنا چاہیے. اور ہمیں ان سارے مظلوم مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں کرے, اسلام کے لیے بہت آسانیاں کرے, اور جہاں پر جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی پشتیبانی جو ہے وہ مسلمان تو کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد فرمائے کہ یہ سب جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکے. آمین. اور بہت شکریہ, بہت خوبصورت پیغام, تھینک یو ویری مچ اسد. اور یقینی طور پہ ناظرین جو اسد نے پیغام دیا وہ ہمارے دل کی بھی وہی آواز ہے, اور یقیناً آپ بھی اور ہم بھی دعا گو ہیں ان مظلوم افراد کے لیے, مظلوم مسلمانوں کے لیے. پوری انسانیت جہاں جہاں پہ سسک رہی ہے, جس بھی ملک سے ان کا تعلق ہو, جس عقیدے سے بھی وہ تعلق رکھتے ہوں, ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ان کی جو مشکلات ہیں ان میں کمی ہو, اور نہ صرف یہ عید بلکہ جو باقی سال کے دن ہیں وہ بھی ان کے لیے راحت کا سامان لے کے آئیں. یقینی طور پہ ہم دعا گو ہیں ناظرین. ہماری عید ٹرانسمیشن جاری ہے, مختلف مہمانان بھی اس کا حصہ بن رہے ہیں, یہاں پہ اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں, اور میں خصوصی طور پہ جو شکریہ ہے وہ ادا کرنا چاہوں گا یقینی طور پہ زین کا بھی, لیکن جو عدنان ہے کہ وہ ان کے گھر میں بھی گیدرنگ تھی اور انہوں نے مجھے بتایا بھی, لیکن پھر بہرحال ہم نے چونکہ ریکویسٹ کی تھی وہ اس کو انہوں نے پورا کیا. اور یقینی طور پہ آپ کو جانا تو ہوگا, لیکن اگر تھوڑی دیر ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ مزید رہیں تو تاکہ ہم جو گفتگو کا سلسلہ اس کو بھی جاری رکھیں. پاکستان سے بھی ایک گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے, ان کو بھی ساتھ شریک کریں گے. اچھا عدنان, مختلف حوالوں سے بات ہو رہی, اور اگر میں معافی چاہوں تو پھر میں چونکہ کھانا بھی سامنے آ رہا ہے, تو آپ کو ویسے میٹھے میں کیا یہاں پہ بھی, چونکہ ہمارا تو کلچر ہے جو خاص طور پہ پاکستان سے تعلق رکھتے, چاہے پاکستان میں ہو, یہاں پہ بھی زین نے تو یقینی طور پہ مجھے یقین ہے چونکہ ماشاءاللہ والدہ بھی اب یہاں پہ ہیں تو انہوں نے تو شیر خرما صبح کھایا ہوگا, تو کیا آپ بھی, میٹھا تو کھانا ایک سنت بھی ہے عید والے دن اور ہر کوئی کھاتا بھی ہے, لیکن مختلف قسم کے جو میٹھے ہیں وہ کھائے جاتے ہیں جو صبح, تو ہم لوگ تو یقینی طور پہ بالکل شیر خرمے سے ہی آغاز کرتے ہیں. آپ کس چیز سے عید کے آغاز کرتے ہیں؟ ہم بھی تو صبح جب اٹھتے ہیں ہمارے گھر میں اس کو سیویاں کہتے ہیں, سیویاں سوئیاں بالکل کہتے ہیں,
تو ہم اس کو ایسے ہی بلاتے ہیں سیویاں، لیکن سوئیاں ٹھیک ٹھیک، ہم وہ ہمیشہ صبح سے وہی کھاتے ہیں ماشاءاللہ عید کا دن. دو بھی چمچ ہو جانا ہم وہی کر کے، کیونکہ جیسے بھائی کی ہم نے بات سنی ابھی، وہ صحیح کہتے ہیں ایک روٹین بدل جاتا ہے، تو ایک دم ہی ہم کھانا کھاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. باڈی کہتی ہے یہ 30 دن بھوکا رہا ہے اس ٹائم پر، کیونکہ باڈی بھی ایک یقینی طور پہ وہ یوز ٹو ہو چکی ہوتی ہے. عادت پہ ہے. ابھی بھی صبح جب ہم نے کھایا میں نے کہا چلو ناشتہ بھی کھاتے ہیں، جو سوئیاں ہیں سوئیاں کے ساتھ چلو بعد میں ناشتہ بھی کھا لیتے ہیں. میں نے کہا چلو پانی بھی پی لیتے ہیں سب. پھر آہستہ آہستہ باڈی کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب وہ واپس جو 30 دن کی روٹین تھی اب اس سے دوبارہ سے اس سے پہلے کی جو حالت ہے اس کی طرف جایا جا رہا ہے. اور یقینی طور پہ ناظرین جو رمضان المبارک ہماری روٹین بہت سے حوالوں سے سیٹ کرتا ہے، اور تقاضا تو یہی ہے کہ جو سال کے بقیہ دن بھی ہیں وہ اسی طرح سے گزارنے کی کوشش کی جائے، اور جو ایک ٹریننگ ہے جو 30 دن کی 29 دن کی ہمیں ملی اسی کو لے کے آگے بھی بڑھا جائے. بہرحال گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمیں ایک اور بہت پیارے مہمان جوائن کر رہے ہیں پاکستان سے. وجاہت علی خان معروف اینکر پرسن ہیں، ان کو بھی ہم شکریہ بھی کرتے ہیں اور اپنے ساتھ گفتگو میں شریک کرتے ہیں. السلام علیکم وجاہت. سب سے پہلے آپ کو آپ کی ٹیم کو بہت بہت عید مبارک ہو. خیر مبارک. تھینک یو ویری مچ وجاہت. آپ کو بھی بہت زیادہ عید کی خوشیاں مبارک ہوں. عید مبارک. اور ابھی ہم نے دو جو گیسٹ ہیں وہ بھی اس سے پہلے پاکستان سے لیے. اسد قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے پہلے جو فاروق شہباز ہیں. تو اسد کا دن تو عید کا سو کے گزرا اور فاروق کا بھی تقریباً کچھ سو کے گزرا تھا، اس کے بعد وہ کچھ دوستوں سے عید ملنے. تو آپ بتائیے آپ نے بھی یہ لاہوری روایت جاری رکھتے ہوئے عید کی نیند بھرپور لی؟ ابھی آپ کو میری شکل سے لگ رہا ہوگا کہ میں سو ہی رہا تھا. آپ کو پتا ہے لاہوری کھانے اور سونے کے معاملے میں سب سے آگے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اصل میں احمد بھائی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب سے میڈیا پروفیشن کو جوائن کیا ہے تب سے عید کیا گھر کیا آفس کا ہر جگہ پر ہو عید ہی مناتے ہیں ہم. اور زیادہ حصہ ہماری عید کا جو ہے زیادہ وقت جو ہے وہ آفس میں گزرتا ہے. تو میں حالانکہ رات 2 بجے ریکارڈنگ کر کے آفس سے گھر آیا تھا، صبح پھر آفس گیا ہوں، تو بس 3-4 بجے میں آیا ہوں اور آ کے جو ہے نا بس پھر مجھے خبر نہیں تھی میں کہاں پر ہوں اور میں سویا ہوں. تو ابھی اٹھا ہوں، وہ بھی آپ کے ساتھ ٹائم طے تھا، میں نے الارم لگایا ہوا تھا تو میں اٹھوں، ورنہ شاید اب تک سو رہا ہوتا. آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے جلدی اٹھا دیا. بہت شکریہ. تو وجاہت جو عید کا شیر خورما، کوئی چنے کلچے، جو باقی چیزیں ہیں وہ آپ کو پھر خواب میں ہی نصیب ہوئی یا کچھ حقیقت میں بھی اس میں سے کچھ حصہ ملا؟ نہیں بھائی جان، عید کے دن ہم خوابوں پہ نہیں ڈرکتے. عید کے دن جو ہے چاہے اس کے لیے نیند بھی قربان کرنی پڑے. آپ کو پتا ہے کہ عید پہ آپ کے روایتی پکوان نہ ہو تو پھر وہ عید آپ کی جو نا ذرا پھیکی سی محسوس ہوتی ہے. تو میں چھوٹی عید کو بھی بڑی عید کی طرح مناتا ہوں. جس طرح بڑی عید پہ گوشت کھاتے ہیں ہم، اس طرح میں چھوٹی عید پہ بھی ویسے ہی کھاتا ہوں. تو صبح جو ہے ہم سری پائے کھائے ہیں میں نے، پھر شیر خورما تھا، اور پھر آفس کے اندر بریانی وغیرہ تھی ہم لوگوں کے لیے وہاں پہ جو ہمارے چینلز کے اونرز ہیں. تو انہوں نے اس چیز کا کھانے کا اچھا ایک تگڑا جو ہے ارینجمنٹ کیا ہوا تھا. تو آج پورا دبا کے کھایا بھی ہے اور دبا کے سویا بھی ہوں. زبردست. اچھا وجاہت، جو سری پائے ہیں وہ گھر میں پکائے یا وہ جو لاہور کے مشہور سری پائے آپ نے اس سے مستفیض ہوئے؟ نہیں، ہم سری پائے عید والے دن جو ہے نا گھر ہی، کیونکہ احمد بھائی ایک تو یہ ہے کہ گھر میں آپ اپنی مرضی سے بناتے ہیں، نمک مرچ مسالہ آپ کی اپنی مرضی کا ہوتا ہے. درست. اور عید پہ جو ہے پھر گھر پہ ہی جو ہے نا پکاتے ہیں ہم. زبردست. تو گھر کے ہی بنے ہوئے سری پائے کھائے ہیں. بہت خوب. اچھا وجاہت، یہاں پہ ہم گفتگو کر رہے تھے چونکہ اسٹوڈیو میں عدنان بھی ہمارے ساتھ ہیں اور زین بھی ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہمارے مہمانان ہمیں جوائن کرتے رہے. ایک سوال میں نے سب سے کیا، آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بھی ابھی عیدی لینے کے جو سٹیج ہے اس پہ ہیں یا عیدی دینے کی سٹیج پہ ہیں؟ ویسے سچی بات تو یہ ہے، دل تو ابھی تک عیدی لینے کا کرتا ہے، لیکن اب بڑے ہو گئے ہیں چونکہ اب عیدی دینے والوں میں ہمارا شمار ہونے لگ گیا ہے. تو دل تو کرتا ہے کہ آپ جو ہے عید ویسے ہوتی بھی احمد بھائی بچوں کی ہی ہے، اور وہ سب سے زیادہ ٹائم ابھی بھی ہمیں فیسینیٹ کرتا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے ہر کسی سے عیدی مانگ بھی لے لیا کرتے تھے اور زبردستی بھی ان سے جو ہے ضد کر کے بھی اپنے بڑوں سے لے لیا کرتے تھے. لیکن آپ کو پتا ہے پھر وقت کے ساتھ ساتھ اب عیدی دینے والوں میں سے ہمارا شمار ہوتا ہے، تو اب جو ہے اب عیدی دینی پڑتی ہے. واہ،
بہت خوب. اچھا یہ زین جس طرح سے وجاہت نے بات کی اب عیدی دینی پڑتی ہے, لیکن ایک بات بہت خوبصورت انہوں نے کی کہ دل ابھی بھی یہی کرتا ہے کہ عیدی. بالکل. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال؟ دل تو بس یہی کرتا ہے کہ عیدی ملے, لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ بچے ہیں اور جیسے انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ ہی عید ہوتی ہے. میرا خیال ہے کوئی دوستوں میں عیدی دینے کا رواج ڈالنا چاہیے ہمیں. بالکل, لیکن پھر میرا خیال ہے جتنے دوست احباب ہیں پھر ہم بینکرپٹ ہی ہو جائیں گے. لیکن ہم سب سے لیں گے بھی نا واپس, دیں گے بھی اور لیں گے بھی. اور یقینی طور پہ چونکہ ناظرین یہ جو روایات ہیں عید کے حوالے سے خوبصورت روایات ہیں, اور اگرچہ ہم نے جو پروگرام کا یہ سیشن ہے اس سے پہلے بھی جو بریک سے پہلے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے, سب سے زیادہ زور ہم نے کھانے کے اوپر ہی رکھا ہے. اگرچہ عید کے دوسرے بھی خوبصورت جو رنگ ہیں وہ یقینی طور پہ اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن عیدی اور کھانا یہ آج سب سے زیادہ ہم نے ڈسکس کیا, اور میرا خیال ہے کم از کم ایک دن ڈسکس کرنا بھی چاہیے. تو وجاہت آپ ہمارے ساتھ ہیں, یہ بتائیے گا کہ بچپن کی عید کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ یاد آتی ہے؟ عیدی کی تو ہم نے بات کر لی, اور کھانے کا شوق تو ٹھیک ہے بچپن میں بھی ہوتا ہے لیکن اتنا دھیان نہیں ہوتا, لیکن اس کے علاوہ کیا معمولات ہوتے تھے اور جو سب سے زیادہ کس چیز کو مس کرتے ہیں؟ اچھا, بچپن کی عید کا سب سے زیادہ جو چیز ابھی تک ہمیں فیسینیٹ کرتی ہے, یاد آتی, وہ یہ ہے کہ جب آپ عید کے کپڑے لیتے تھے نا تو وہ آپ کو اپنے ڈریسز دیکھ دیکھ کے آپ کی نیند ہی اٹھ جاتی تھی کہ میں نے کل یہ پہننا ہے, عید کے دوسرے دن یہ پہننا ہے. اور جس طرح ہم اپنے دوستوں کو بلا کے دکھاتے تھے, یار یہ دیکھو یہ عید کا ڈریس میں نے لیا ہے, تو وہ چیز بہت ایک خوبصورت سی یاد تھی اور بڑا ایک مزے کا وہ لگتا تھا کہ جتنی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ آپ وہ ڈریسز لیتے تھے. اور سب سے زیادہ احمد بھائی جو سب سے زیادہ چیز اب ہم مس کرتے ہیں, جو مجھے یاد آتی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں 90s کے جو بچے ہیں جو اس وقت پیدا ہوئے تھے, نینجا ٹرٹل کے دور میں, نینجا ٹرٹل کے دور کے, وہ عید کارڈ کا ایک بڑا خوبصورت کلچر تھا. آپ دیکھیں کہ اب تو ایک فارورڈ میسیج ہے, عید مبارک کرنا ہے, ایک دفعہ فارورڈ کیا سب کو کر دیا, نہ اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں نہ آپ کے وہ احساسات ہوتے ہیں. تو بچپن کی جو میرا خیال ہے کہ سب سے خوبصورت ہماری یاد تھی نا, وہ یہ تھے کہ ہم اپنے دوستوں کے لیے اسپیشل جاتے تھے عید کے سٹالز پہ, وہاں پہ عید کارڈ لیتے تھے, پھر نام لکھتے تھے بڑے خوبصورتی کے ساتھ پین مارکر کے ساتھ, اس کے بعد پھر خوبصورت سا شعر, ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کیک, میرا دوست لاکھوں میں ایک. اور جس عید آئی ہے زمانے میں, ایک وہ شعر بھی تھا وجاہت. ہاں وہ تھا, کیا تھا, عید آئی ہے زمانے میں پتہ نہیں کیا, کوئی وجاہت گر گیا غسل خانے میں. اچھا تو میں آپ کو بتاتا ہوں, جو سب سے میرا جو بیسٹ فرینڈ تھا نا, اس کو ساری عمر میں نے ایک ہی کارڈ بھیجا ہے, وہ تھا اس کے اوپر بندر کی پکچر لگی ہوتی تھی اور وہ اس کو جو ہے, حالانکہ اب لیکن یہ دیکھیں احمد بھائی کہ کتنی تیزی سے ہمارا کلچر, ہماری نارمز اینڈ ویلیوز جو ہیں چینج ہوئی ہیں. اور وہ عید کارڈ سمبل تھا ایک محبت کا, اب ایک فارورڈ میسج عید مبارک کا وہ اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا. تو مجھے جو اب تک یاد ہوتا ہے, مجھے وہ جو جس محبت چاہت کے ساتھ ہم اپنے فرینڈس کے لیے عید کارڈ لیا کرتے تھے, خوبصورت کبوتر بنے ہوتے تھے اور وہ بڑے زبردست 5-10 روپے کا عید کارڈ اس وقت بہت زبردست والا ہوتا تھا ویسے. تو مجھے اب وہ چیز سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے, عید کی جو خریداری کرتے تھے, جب کپڑے لینے میں ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی, اور اس کے بعد پھر جو عید کارڈ چاند رات پہ جو آپ کا ایک وہ اپنے دوستوں کو دینا عید کے کارڈ. اور میں نے تو ابھی تک, میں شاید پڑھے ہوں, میں نے ابھی تک کچھ عید کارڈ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ چیز ہے جو سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے. درست وجاہت, اور یہ بہت خوبصورت یاد آپ نے ہمیں کروائی. ہم نے عید کے حوالے سے مختلف چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا, تذکرہ کیا, جو شاپنگ سے لے کے کھانے پینے اور باقی چیزوں تک بھی, لیکن جو عید کارڈ کی روایت یقینی طور پہ ایک بہت خوبصورت روایت تھی, اور اب تو وہ بالکل اس لیے ناپید بھی ہو چکی ہے کہ اب ذہنوں سے بھی نکلتی جا رہی ہے. لیکن آپ کا شکریہ, آپ نے اس کو یاد کرایا. اچھا, کوئی ڈیوٹی لگتی تھی خاص طور پہ جو عید سے ایک دن پہلے کوئی دوپٹہ پیکو کرا کے لانے کے لیے, رنگ کروا کے لانے کے لیے, کوئی عید کے دن کے لیے کبھی مسالے یا کوئی زعفران اور اس طرح کی چیزیں بار بار بھاگ کے جانا اور پھر واپس آنا؟ یار سچی بات ہے, ہمارا تو آدھا بچپن دکان سے دھنیا سودے لاتے بھی گزرا اور اب ہم دیکھتے ہیں اس عمر کے بچے ٹک ٹاک پہ پرپوز کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو, تو ہمیں اپنے بچپن پہ بڑی شرم آتی ہے کہ ہمارا تو آدھا بچپن نان لے اور روٹی لے اور دھنیا لے اور دہی لے اور اسی اس میں گزر گیا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت پہ جب گھر میں ہماری بیسیکلی سسٹر نہیں تھی تو کوئی تو مدر تھی, تو ان کو ہی ساتھ لے کے جانا, کبھی ان کو شاپنگ کروانے لے کے جا رہے ہیں تو کبھی کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں, تو مارکیٹس وغیرہ کے چکر لگتے تھے. اور ظاہری بات ہے کہ پھر گھر کے کام تو کرنے پڑتے ہیں,
تو اور یقینی وہ طور جو پہ ہے گھر پھر کے کام سے ہی، گھر کے کاموں سے، اور جو عید کی تیاریاں ہیں وہ بھی چونکہ عید کا حصہ ہوتی ہیں، اور یہ سب مل کر عید کے اس تہوار کو مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ وجاہت بہت شکریہ، بالکل پروگرام کا آخر ہے، آپ سے چاہیں گے مختصر سا پیغام ہمارے ناظرین کے لیے دیجیے۔ اچھا، میں آج کے ٹائم میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ سب کو پتہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت کووڈ کی لپیٹ میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ عید کا مطلب ہی خوشی ہے، اور خوشی تب ہی ہوتی ہے جب آپ دوسرے لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں۔ درست۔ اپنے آس پاس نظر رکھیں، کیونکہ اب یہ وہ وقت ہے کہ جب سفید پوش بندہ بھی اپنا بھرم اس کے لیے قائم رکھنا مشکل ہوا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے آس پاس کے لوگوں کو کہ کون کون لوگ ہیں جو عید کی خوشیوں میں جن کو ہم شامل کر سکتے ہیں۔ بے شک۔ تو میرا خیال ہے کہ یہی عید کا پیغام بھی ہے، اور عید کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کیا جائے۔ بالکل، بہت خوبصورت پیغام وجاہت، تھینک یو ویری مچ ایک مرتبہ پھر، اور آپ کو، آپ کے اہل خانہ Thank کو you. ہماری جانب سے دوبارہ سے عید مبارک۔ بہت شکریہ، تھینک یو، تھینک یو۔ ہاں بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، یہ ابھی ہم نے دیکھا مختلف جو ہمارے ساتھ مہمانان ہیں وہ موجود رہے، ان کا سلسلہ بھی موجود رہا، اور خاص طور پہ جو پاکستان سے ہم نے مہمانان لیے ان کا ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ عید کی جو مصروفیت، اگرچہ وہ سونے کی بھی مصروفیت ہو، لیکن بہرحال وقت نکالنا بہت ایک اہم کام ہے، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، اس پہ ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ اور وجاہت ہمارے ساتھ موجود ہے، انہوں نے بہت جو پیغام دیا وہ بہت خوبصورت تھا۔ ہم چونکہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ عید کے حوالے سے، اور ہم ایک پوری وبا کے دور سے گزر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ برطانیہ میں اب اگرچہ اس کا زور کچھ کم ہے، لیکن ہم یقینی طور پہ اس بات کو کریں گے کہ یہ جو وبا کا دور ہے ہم اس سے گزر رہے ہیں، لیکن یقینی طور پہ یہاں پہ اگرچہ اس کا زور جو ہے وہ کچھ کم ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی ویلکم بیک ناظرین، اسلام چینل اردو کی خصوصی عید ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد شاہین۔ ناظرین، اس پروگرام کا مقصد، اس ٹرانسمیشن کا مقصد یہی ہے کہ عید کی خوشیوں کو بانٹا جائے، اپنی خوشیوں میں آپ کو شریک کیا جائے، اور جو آپ کی خوشیاں ہیں اس میں اگر آپ ہمیں شریک کرنا چاہیں تو آپ بھی ہمیں شریک کر سکتے ہیں۔ عید کا تہوار الحمدللہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بعد ہمیں نصیب ہوا، اور ہم دعا گو ہیں کہ رمضان المبارک میں جتنی عبادات کی گئی ہیں وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبول و منظور ہوں۔ پروگرام کے حصے کو لے کے آگے چلوں گا۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلام چینل اردو کی ایک اور جانی پہچانی شخصیت، ایک بہت نون فیس، یعنی کہ رضوان ارشد صاحب۔ رضوان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب کیسے ہیں؟ رضوان صاحب نے، میں بعد میں بتاؤں گا کیسا ہوں، میرے ساتھ پروگرام کا آغاز کرنا تھا، لیکن ان کے بقول یہ ٹریفک میں پھنس گئے، اور اس کا حساب کتاب ان سے کریں گے۔ ان کے ساتھ سلمان موجود ہیں، سلمان رضا بھی یہاں سے ہمارے دوست ہیں، یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بھی کچھ عید کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سلمان تھینک یو ویری مچ، آپ بھی عید کا دن جو ہے اس میں سے وقت نکال کے آئے۔ اور ناظرین، میرے جو دائیں جانب ہیں وہ بھی رضوان صاحب بیٹھے ہیں، رضوان ارشد تو نہیں ہے لیکن میری دائیں جانب بھی رضوان صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بھی کچھ گفتگو کا سلسلہ ہم جو ہے اس کو جوڑیں گے، اور دونوں رضوانان کہہ سکتے ہیں، انہوں نے اس وقت مجھے دائیں سے اور بائیں سے گھیر رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے تو رضوان ارشد صاحب سے یہی پوچھیں گے کہ آپ نے تو وقت پر آنا تھا، وقت سے بلکہ پہلے آنا تھا، لیکن عید کے دن بھی، اچھا ہم نے جو بات کی کچھ گیسٹ سے، اس میں لاہور سے وہ گیسٹ تھے جو ہمیں جوائن کر رہے تھے، تو انہوں نے تو اپنی جو عید کی روٹین بتائی، اور میں بھی لاہور سے ہوں لیکن میں وہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے بتا دیا لائیو کہ عید کا دن کھانے شانے کے بعد وہ سو کے گزارتے ہیں۔ تو کئی ایسے بھی آپ کے ساتھ تو نہیں کہ آپ بھی کوئی سونے کی وجہ سے آپ نے لیٹ کیا؟ ویسے میرا تو اس دفعہ نا بالکل برعکس معاملہ رہا ہے، یعنی میں ایک تو آپ جو ناظرین اسلام چینل اردو کو ریگولر دیکھتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ ہم لوگ ظاہر ہے جو رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے خصوصی طور پر رات کی، اس میں جو مختلف چیریٹیز ہیں ان کے ساتھ اپیل کرتے ہیں، تو ایک دن پہلے میں بھی اس اپیل میں موجود تھا، تو اگلے دن روٹین یہی تھی کہ ظاہر جا کر سو گئے، تو پھر وہی تقریباً شام میں اٹھے عصر کے وقت، پہلے ظہر میں پھر عصر میں، تو اس دن پھر پوری رات نیند نہیں آئی، تو اگلے دن پھر یہی تھا کہ بھائی اگر ابھی سو گئے تو پھر تو شاید عید کی نماز رہ جائے، تو وہ پوری رات جو ہے مطلب جا کر گزارنی پڑی، پھر صبح جلدی سے جو ہے وہ الحمدللہ عید کی نماز ادا کی ماشاءاللہ۔ اور اسی جستجو کے اندر کہ میں نے کہا کہ جو ہے نا دوبارہ
सोना ना पड़ जाए, सोए नहीं है। सोए नहीं है। चले बहरहाल आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अच्छा रिजवान साहब आप भी मौजूद हैं, ज़रा आपसे तो दो हाथ कर लें अगर से दूर है आपके सामने। वैसे तो शीर खुरमा इसीलिए रखा था कि हमने कहा कि अभी तक आपने उसको मलियामेंट कर दिया होगा, लेकिन आपने बहुत सब्र का मुजाहरा कर दिया। रमज़ान नहीं है, रमज़ान ख़त्म हो चुका है। जितनी सादगी के साथ आपने हमें ये चीज़ पेश की है, ईद के दिन एक ही कप में एक ही चीज़ छोटी सी, मेरा ख्याल है किसी उस हवाले से जो है ना मैंने क्या करना, आपने हमें मलियामेंट कर दिया। केक मौजूद है और ये मेरा ख्याल है प्रोग्राम के बाद आप चेक कर सकते हैं, प्लास्टिक का नहीं है। अच्छा प्रोग्राम के बाद अभी नहीं कर सकते। अच्छा अभी अगर आपका बाजू यहाँ तक आता है तो उठा ले। नहीं बाजू तो पहुंच जाता है, ज़ाहिर बात है। तो बात ये कि सबसे पहले ईद मुबारक। सबसे पहले हालांकि सबसे पहले तो गुजर गया। सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से सब इस्लाम चैनल को देखने वाले जो हाजरीन है उनको और नाज़रीन जो भी हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे और अल्लाह ताला सबके रोज़े कबूल फरमाए। तो अच्छा रिजवान साहब कुछ सॉरी आपकी कथा कलामी की माजरत, हालांकि ईद के दिन वैसे माजरत करनी नहीं चाहिए, माजरत नहीं करनी। अच्छा हमने ना यहाँ से हम तो तकरीबन कुछ 1.5 घंटा हो गया बात करने का, हमने ईद के हवाले से गुफ्तगू की, उसमें हमने ईदी का भी जिक्र कर दिया, ईद के नाश्ते का कोई चने कुलचे भटूरे पूड़ियाँ सिरी पाए केक शीर खुरमा ये सारे जिक्र भी हो गए, ईदी का भी जिक्र हो गया, ईद कार्ड्स का भी जिक्र हो गया। आप कोई ईद के हवाले से ऐसी बात बताएं जो हमने अभी तक ना की हो। सर ईद के हवाले से जो नए की, जो आपने मुझे इनवाइट नहीं किया सही अच्छे तरीके से, जिस तरह दावतें होती हैं दही पकती है शीर खुरमा, आपने ये एक कप रख के मेरे सामने वो हमें बात बताई जो नहीं की। मेरा ख्याल है कंट्रोल रूम वालों को पता नहीं था। मुझे वो एक बात याद आ गई है कि वो एक मतलब है कि मज़हब के साथ जो लोग हिंदुस्तानी एक बंदा था तो उसने वो बहुत कमज़ोर हो रहा था, कमज़ोर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है जी। तो उसने बेगम ने कहा, उसकी बीवी ने कहा भाई क्या बात है, कुछ बहुत कमज़ोर होते जा रहे हो, डॉक्टर को दिखाओ। वो चला गया जी डॉक्टर के पास गया जी। तो डॉक्टर ने उसको बोला, कहता है यार मेरी बेगम कहती है मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। उसने कहा अच्छा जी चलो डॉक्टर साहब को इलाज बताएं। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर कहते हैं यार बाजी यार देसी घी खाया करो। तो मतलब उसने कहा अच्छा जी देसी घी। वो गया घर गया वापस। अच्छा वो था बड़ा कंजूस, वो आपकी तरह नहीं कहूँगा मैं, लेकिन था बड़ा कंजूस। अरे वो बड़ा कंजूस था। उसने क्या किया जी कि उसने देसी घी लेके ना, एक पाव देसी घी लेके ट्रांसपेरेंट करीब बैग में डाल के, और उसने जहाँ पे वो बैठ के खाते थे ना खाना सारी फैमिली, तो उसने वहाँ पे एक छत के साथ उसको टांग दिया। अच्छा उसने हैंग कर दिया, लटका दिया। और जब वो खाना खाने लगे तो वो एक नवाला इधर से लिया और घी की तरफ इशारा करके और खाए जी। अच्छा बच्चों ने देखा, बच्चों ने भी इसी तरह, अब्बू जी इस तरह कर रहे हैं, बच्चों ने भी देख के आंजी इस तरह करके इशारा करके नवाला ले के इशारा करके और खाना शुरू कर दिया। एक दिन वो बोला, कहते हैं अबे हरामजादों कभी घी के बगैर भी खा लिया करो। वो हिसाब आपको मुझे नजर आ रहा है कि माशाल्लाह काफी आपने इनवाइट किया हमें, थैंक यू वेरी मच। किसी तौर पे कोई बड़ा आप अंदाजा हो रहा है कि हमें किसी बड़े डोंगे में या उसमें कोई ऐसी बात नहीं। वो मैं केक को देख के तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि खाना ही है। इस साइज का मेरा ख्याल है, इस साइज की कोई होनी चाहिए थी, इसलिए आपके लिए तो चले 12 लतीफ़ों का सिलसिला जारी रहता है। और नाज़रीन जो लताइफ होते हैं यकीनी तौर पे किसी मखसूस कम्युनिटी के हवाले से नहीं होते, ये हमारे इर्द गिर्द ही जो मुख्तलिफ करैक्टर्स होते हैं उनको देख के, उनकी आदत का मुशाहिदा करके, और जिस रवानी से रिजवान साहब ने सुनाया ये मुझे इनके किसी दोस्त का किस्सा ही लग रहा है। लेकिन 12 चले गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जैन सॉरी माफ़ कीजिएगा, सलमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जैन मेरे साथ बहुत देर यहाँ पे मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहा उनसे। अच्छा जैन आपने तो पाकिस्तान में किता कलामी की माजरत, आपने तो 18 ईदें मेरा ख्याल यहाँ गुजर गए। मैंने 17-18 ईदें, वो 18 का हिसाब कर ले, मैंने अभी उस हवाले से पूछना है आपसे। अच्छा आपकी माशाल्लाह यहाँ पर ये जो पहली ईद है यहाँ बरतानिया में, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं? यकीनी तौर पे फ़र्क तो है, लेकिन किस चीज़, पाकिस्तान की जो ईद है फैमिली को तो हर इंसान मिस करता है, लेकिन उस ईद के पूरे माहौल में वहाँ के क्या फ़र्क महसूस करते हैं और यहाँ पे क्या फ़र्क महसूस करते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक
मुबारक आप इस चैनल को। सबसे जो मैं ज़्यादा चीज़ मिस करता हूँ वो ये है कि जब हम गांव में होते थे, यहाँ पाकिस्तान की जो बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ना छोटे छोटे स्टॉल लगते थे। उन स्टॉल का बिल्कुल अपना ही मज़ा होता था कि हम जब सुबह उठते थे, घर से ईदी मिलती थी, पेरेंट्स से, फैमिली से, जितने भी हमारे होते थे, दादा अबू दादी अम्मा, सबसे हमें ईदी मिलती थी। हम बस वो एक रमज़ान से ही प्रिपरेशन चल रही होती है कि जब फ़लानी जगह जाना, फ़लाना ये करना, हमने ये करना, ईदी मिलेगी। तो हम सबसे पहले उठते थे, कपड़ों की बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि नए कपड़े मिल रहे हैं, तो चलो अब ईद आ गई है। जाके नमाज अदा करते ही साथ ही हम रास्ते में एक चौक आता था हमारा ना, तो उस चौक में डिफरेंट स्टॉल लगते थे, खिलौने के केले, फ्रूट चाट, चना चाट। तो वो चीज़ मैं बड़ी मिस करता हूँ अपनी। वाह। तो वो एक बहुत एक मेमोरेबल। से सबसे ज़्यादा क्या लिया करते थे? पैसे मिलते थे 10-10 वाले नए कड़क नोट, वो बड़ी एक चीज़ मज़े की होती थी। वो बचपन में हाँ जी, नहीं ईद मुबारक लिखा होता था, ईद और उसी में मुबारक, आप खुश हो जाते थे। ईद मुबारक वाले हैं। अब तो बड़े हो गए, अब नहीं, वो काफ़ी चीज़ें हम मिस करते हैं। जो एक थी, एक अब्बा जी स्पेशली जाते थे बैंक में जाके वो नए ले के आना, स्पेशली बच्चों के लिए। और मज़े की बात ये है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना, स्पेशली मैं अपनी दादी माँ को इंक्लूड ज़रूर करना चाहूँगा, उनको बड़ा शौक़ होता था इन चीज़ों का, तो नए पैसे लेने का। तो वो हमारे साथ ज़िद लगाई होती थी उन्होंने। अब्बू आते थे, हम देते तो वो हमसे लेते, कहते छड्डो तो साकी करने ना, सानू दे मैनू शौक है, मैं जो चाहिए। तो वो बड़ी मज़े की एक चीज़ होती थी। रिजवान साहब से आज आपने वैसे ली दी? नहीं आज नहीं मिली। हम दोनों को इन दोनों रिजवानान से हमें लेनी चाहिए। सर हम दोनों इस वक्त आपके करामुल कातिबीन है। मैं आपकी नेकियां लिख रहा हूँ, अगर गलत बात करेंगे तो वो लिखेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, में फंसे हुए हैं। और बात ये है कि आजकल के जो देखे फरिश्ते हैं ना, हमारे जो बाएं वाला फरिश्ता है ना, वो हर वक्त बिजी रहता है बेचारा, उसको ले दिया कंप्यूटर, वो भाई उसका काम बढ़ गया ना, तो दाएं वाला बेचारा बैठा देखता रहता है, भाई उसके पास कंप्यूटर है, मेरे पास नहीं है। भाई बात ये कोई नेक काम करे आप, तो फिर मेरा मैं भी बिजी हूँ ना, तो बात वैसे थोड़ा सी जेलसी आ जाती है इस तरह। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, बातों का जो सिलसिला है वो भी जारी है, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। यहाँ पे हमारे साथ मज़ीद मेहमानान भी मौजूद हैं। कुछ देर में हम ब्रेक पे भी जाएंगे उसके बाद भी, लेकिन जो प्रोग्राम है उसका सिलसिला चलता रहेगा। और इन प्रोग्रामात को ये लेके आने का बुनियादी मकसद यही है कि कुछ जो ईद की खुशियाँ हैं उसमें हम आपको भी शरीक करें और इस ईद के दिन को भरपूर अंदाज से मनाने की कोशिश करें। रिजवान साहब, आप वैसे आज निस्बतन खामोश, जब आप मुख्तलिफ प्रोग्रामात में, चाहे आप हेल्थ शो में बैठे उसको प्रेजेंट कर रहे हो या अपील्स में, तो जारी बात है बोलने का ही एक होता है, लेकिन आज आप कुछ खामोश है। लेट आने की वजह से वो तो चले हो गया जो होना था। ये असल में बुनियादी वजह तो वही है, क्योंकि एक तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं इतना, क्योंकि आम तौर पे सैयद नुमान साहब ने आपकी क्लास कर तो नहीं दी, वो तो क्लास खैर हो गई है। अच्छा, हो गई, आधी हो गई है, क्योंकि प्रोग्राम में आना था तो कुछ शायद अभी मजीद होगी। मैं आम तौर पे लंदन के अंदर नेविगेशन यूज नहीं करता, लेकिन जब भी मुझे चैनल आना होता है, स्टोरी अब छोड़ दें। आप हर बार, मैंने आपसे ईद के शेड्यूल का पूछा, आप उसको फिर वो उस वक्त भी ले गए थे कि मैं इस तरह से उठा, फिर मैं सड़क पे आया, गाड़ी लेके आया, ट्रैफिक बंद थी। वो उससे याद आ रहा है कि एक बचपन का बहुत मशहूर लतीफ़ा है कि एक जो बच्चा था, लड़का था, स्टूडेंट था, उसको एक ही मजमून उसने याद किया हुआ था और वो हर किसी में वही फिट गया। तो आप उससे आगे की बात करें। लोग जो है ना आजकल 21वीं सदी के अंदर जो है ना तेज हो गए हैं, पकड़ लेते हैं फ़ौरन से पहले। खामोशी यही है असल में। कोई एक तो सीधी बात है, थकावट है, थोड़ा सा 3 घंटे उसके अंदर हम जमे रहे हैं, तो यही है, और बाकी कोई ऐसी बात तो नहीं। बाकी असल में ईद के हवाले से अगर गुफ्तगू हम करें तो कुछ ज़ाहिर है हर किसी के साथ वाक़यात होते हैं, दिलचस्प भी होते हैं, सम टाइम उन पर अफसोस भी होता है। तो इसी तरह का एक वाक़या मैं शेयर कर देता हूँ अपने नाज़रीन के साथ जो रेगुलर देखते हैं। ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है, और उसमें अमूमन ये होता है कि यहाँ पर ईद की नमाज़ें, आपको पता है 3-4 नमाज़ें होती हैं, मसाजिद के अंदर लोगों की तादाद ज़्यादा होती है, तो उस वजह से तो मेरी कोशिश यही होती है कि कम से कम अगर जो है ना सेकंड लास्ट, मोस्टली लोग लास्ट पे, हम जो बैचलर लोग होते हैं वो लास्ट पे जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि चले एक आध पहले कर लें। लेकिन ज़ाहिर है जिस घर में रह रहे होते हैं, 2 साहब भी होते हैं, तो वो कहते हैं कि चलें आखिरी में चलेंगे, कोई नहीं खैर। तो 2 साल पहले की बात है कि हम लोग जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, और आखिरी नमाज थी वो।
ہم سب گاڑیوں پر تھے اور جب مسجد کے قریب پہنچے تو وہاں پارکنگ ہی کوئی نہیں. خیر وہ جناب پارکنگ ہی پتہ نہیں کہاں لگائی اور ہم نے جناب بھاگتے کہیں پہنچے. اب اللہ قبول کرنے والا ہے, آخری سجدے میں کہیں پہنچے اور امام کے آگے جو ہے نا ہم نے وہ سب آگے ہی سب بنا کے کر لیے. اب اللہ جو ہے دلوں کے حال جانتا ہے, اب اللہ قبول کرنے والا ہے. یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے ظاہر گزشتہ 2 سال کی. ہاں واقعی یہ ایک ہم نے کہا کم از کم جو رکعت کے اندر تو شامل ہو جائے نا, اس سے تو وہ آپ گھر میں نیت کر لیتے. چلے بہرحال یہ. اچھا رضوان صاحب آپ نے تو ماشاءاللہ 18 تو یہاں پہ اور کوئی 36 یقیناً پاکستان میں بھی گزاری. سر میں اتنی زیادہ عمر نہیں ہے میری. میں ابھی سے میری 19 سال جو ہے نا, ابھی ٹین ایجر ہوں میں. مجھے 17 سال 18 آپ اپنے یہ تو کہہ رہے عیدیں آپ نے 18 یہاں گزار لی ہے لیکن عمر ابھی 17 تو سال. پھر ابھی ٹین ایجر ہی ہوں نا جی, 18. بالکل نہیں. اچھا ان کی وہ جیسے یہ گفتگو کر رہے ہیں, مجھے ایک فلم سٹار ہے ہمارے ایک, ان کی یاد آ گیا میرا. جیسے آپ وہ اپنی ایج چھپا رہی, آپ بھی سے ویسے کر رہے ہیں. نہیں یار وہ اپنی سسٹر ہی لگتی ہے, اس لیے وہ نا ذرا آپ کر رہے تھے ایج کے ساتھ. اچھا رضوان صاحب چلے عید کے حوالے سے چونکہ گفتگو ہو رہی ہے, آپ نے یہاں ماشاءاللہ اچھا وقت گزارا اتنے سال, تو اب تو آپ کو جو یہاں کی عید ہے تقریباً ایک طرح سے وہی اس کے زیادہ واقعات بھی یاد ہوں گے اور ساری چیزیں, لیکن کیا پاکستان کی عید کو یا بیک ہوم کی عید کو ابھی بھی کچھ اس کے کچھ حصے یاد ہیں, اس کی کوئی خاص طور پہ بچپن دیکھ کے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بچپن میں بہت شرارتی رہے ہیں, ابھی بھی شرارتی ہیں لیکن بچپن میں بھی رہے ہوں گے, تو کیا کوئی بچپن کی عید میں سے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ اصل بچپن کی عید یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو عید منائی جاتی ہے, ظاہری بات ہے ہمیں وہ تو کبھی بھلا ہی نہیں سکتا بندہ. درست. تو بات یہ ہے کہ انسان جہاں مرضی چلا جائے نا, جو بات اپنی مٹی کی اپنی گھر کی ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. جیسے اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں تھے بچپن میں سویاں, یہ ایک ٹریڈیشن تھی. تو اٹھنا, یہ صبح اٹھنا, نماز کے لیے نہانا دھونا سنت بھی ہے, نہانا عید والے دن, ناخن کاٹنا, نہانا دھونا, سارا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا, نئے کپڑے پہننا, یہ ایک شوق کی حد تک تھا. اور ساتھ یہ کہ ایک ٹریڈیشن بھی, ہم اس کو دونوں طرح سے لیتے ہیں کہ ٹریڈیشن بھی ہے کہ یار نئے کپڑے لینے ہیں, بچوں کے لیے ٹریڈیشن ہے, لیکن جو بڑے ہم لوگ ہیں ہمارے لیے ہم اس کو ایک سنت سمجھ کے اور اس طریقے سے مناتے ہیں. تو ہر بندے کا ایک مختلف طریقہ, ہر گھر کا ایک اپنا ٹریڈیشن ہے اس کو منانے کا, لیکن ایک انٹرنیشنل کلچر جو وہ نیشنل کلچر جو ہے اور ایک ڈومیسٹک کلچر ہے. ڈومیسٹکلی آپ اس کو کیسے مناتے ہیں, ہر ہمارے جتنے بھی صوبے ہیں ان میں مختلف طریقے سے منائی جاتی ہے. ہماری جو ہے میری جو عید ہے وہ اس طرح ہے کہ میں بچپن میں ظاہری بات ہے جو نوٹ ملتے تھے ہمیں, پیسوں کی ہوتی تھی طلب کہ یار ہمیں پیسے, ماما آئے گا پیسے دے گا, یار اسے لیں گے اتنے لیں گے. تو بعض یہ کہ بعض ایسے بھی ہوتے تھے یار, اور حالانکہ جو نقلی نوٹ ہوتے تھے ان کو بھی, ان میں بھی آپ کہتے ہیں نئے نوٹ میں نے لینے ہیں. حالانکہ یہ نہیں. تو بات یہ کہ پھر بھی مزہ, جیلی نوٹوں میں بھی مزہ تھا. آج کل آپ دیکھ لیں خالص خوراکیں جو ان میں بھی مزہ نہیں ہے وہ والا, کیونکہ ان آرگینک چیزیں آ گئی, سارا کچھ ہر چیز. چلیں یہ زبردست قسم کی. ناظرین گفتگو کا سلسلہ اچھا کچھ کر رہے تھے آپ؟ گھر والوں کو مس کرتے ہیں ہم ماشاءاللہ. میں نے یہاں پہ 16-17 عیدیں کی ہیں, لیکن یہ فرسٹ ٹائم میں جو ہے نا میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منائی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ رمضان بھی اور رضوان صاحب کے ساتھ ہے. بالکل امامت کا موقع بھی دیا انہوں نے, حالانکہ میں اس قابل نہیں تھا الحمدللہ. تو بڑا مزہ. اچھا عیدی کی بات آپ درمیان میں سے گول کر گئے تھے, یہ میرا خیال ہے عید ان کی بنتی ہے دینے کی. ہاں ان کی, لیکن رضوان صاحب کو چھوڑ کے لینی میری بنتی تھی ان دونوں سے, میرے سے لینا میری بنتی ہے. عمر میں, تجربے میں, اس میں مجھے یہ بات چورن پنڈتا والی اب اس میں یہ دیکھ لیں آپ, وہ مثال بنتی ہے چورن پنڈتا والی بھائی. نہیں وہ ہو سکتا ہے سلمان سے اس کے بعد میں 50-50 کر لوں. ہاں بنتا ہے کسی طرح اس کا حق اس کو دیں تاکہ میرا حق کیسے رکھ نہیں. آپ اپنی ایج کم بتا کے نا بیچ میں سے کٹ آف رہنا کرے اپنے آپ کو. یار بات یہ میں نے بتایا میں ٹین ایجر ہوں, جہاں پہ میں ٹین ایجر ہوں, 18 سال ہو گئے مجھے. 18 سال ہو گیا. اچھا وہ اب درمیان میں بات رہے گی رضوان صاحب, آپ اپنے منہ کا ذائقہ چینج کرنے کے لیے شیر خورمے سے انصاف کر سکتے ہیں. دیکھ کے آپ نہیں کرتے ہیں ان دونوں کے لیے تو یہ بالکل ٹھیک ہے, وہ اس کو کھا کے ان کا یقینی طور پہ گزارا بھی ہو جائے گا, اس کا لطف اندوز بھی. لیکن آپ کے ساتھ یقینی طور پہ ہم نے زیادتی کی ہے, اور میرا خیال ہے اگر کنٹرول روم والے بعد میں یا جب بھی
رضوان صاحب کے لیے ایک بڑے ڈونگے میں لیتے ہیں جو شیر خورما برات میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا رضوان صاحب، مختلف حوالوں سے ہم نے، چونکہ پروگرام ہمارا بہت دیر سے جاری تھا، یہاں پہ مختلف مہمانان بھی آتے رہے، ان سے گفتگو بھی ہوتی رہی، اور یقینی طور پہ جب عید ہو تو اس میں جیسے ہم نے بھی کھانے کے حوالے سے تو باتیں کی ہیں، آپ کو ویسے عید کے دن کھانے میں یہ میٹھے کے علاوہ، شیر خورما وغیرہ کے علاوہ کیا کچھ فرمائش کر کے بنوانے کا شوق ہے، یا بچپن میں اس چیز کا ہوتا تھا کہ یہ چیز آئٹم عید والے دن ضرور ہونی چاہیے؟ سر مجھے پہلی بات تو یہ کہ میں نے کبھی بھی گھر والوں سے نہیں کہا، فرمائش کی نہیں کہ مجھے آج یہ بنا کے، خود بنا کے؟ نہیں خود بھی نہیں، سیریس. اچھا. مجھے مجھے صرف ایک انڈا بنانا آتا تھا، یہ ہے کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لیکن یہ اس ملک کے اندر آئے ہیں، یو کے اندر، تو یہ ملک کہتے ہیں وقت انسان کا سب سے بڑا استاد ہوتا ہے، انسان کو سب کچھ سکھا دیتا ہے. بے شک اس طرح تو وہی حساب ہوا ہے یو کے. میں کہتا ہوں وقت اور یہ یو کے جو پردیس جو ہے، وقت اور یو کے نے آپ کو پردیس نے سب کچھ سکھا دیا ہے. ہڈیاں بنانی سکھا دیا، آٹا گوندنا سکھا دیا، اور ہم بلکہ یہ فیوچر پلاننگ ہے، شادی کریں گے تو پھر بیگم کے لیے آسانی ہوگی. اور ہم بھی چاہیں گے کہ آپ سے کبھی آپ کے ہاتھ کے گوندے ہوئے آٹے سے کچھ روٹیاں کھائیں. باقی چیز تو ناظرین، پروگرام یہ جو ہے عید کی ٹرانسمیشن بالکل ہم اپنے وقت کے آخر تک پہنچ چکے ہیں. رضوان ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اگرچہ کچھ تاخیر سے آئے لیکن بہرحال یہ آگے، ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے، سلمان کا شکریہ ادا کریں گے. رضوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور عید ٹرانسمیشن ابھی جاری رہے گی، ہم یہاں پہ مختصر بریک لیں گے، اس کے بعد جو مزید مہمانان ہیں وہ موجود ہوں گے، میزبان بھی مختلف آتے رہیں گے، ان سے بھی آپ گفتگو وہ آپ سے کرتے رہیں گے، اور آپ بھی، ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ آپ کالز کے ذریعے سے ان کے ساتھ بھی شریک ہوں، اور جو عید کا دن ہے اس کو ہم مل جل کر منانے کی کوشش کریں. اب پروگرام میں ہم بالکل ایک بریک کی طرف جائیں گے ابھی، اور جب بریک سے کچھ واپس آئیں گے تو جو نئے میزبان ہیں، نئے مہمانان ہیں، وہ یہاں پہ موجود ہوں گے، اور جو پروگرام اور عید ٹرانسمیشن کا خصوصاً سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا. ناظرین، ایک ضروری بات یہ کہ مختلف جب گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں جو ہنسی مذاق ہوتا ہے تو اس کا مقصد کبھی بھی کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہوتا. ہنسی مذاق میں مختلف حوالوں سے وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کسی کی دل آزاری ہو کبھی تو ہم اس سے معذرت خواہ ہیں. پروگرام میں یہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اسلام چینل اردو کی جو عید ٹرانسمیشن ہے وہ جاری رہے گی. اس وقت اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.